अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आज के सवाल और जवाब की गांधी सेंटर के थ्रू डॉक्टर आमिर गज़र आज इनवाइटेड हैं और आप लोगों के जो भी सवालात होंगे उनके जवाबात देंगे। हमारे पहले पार्टिसिपेंट असद रिंदानी साहब हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है और अपना सवाल पूछेंगे। जी असद साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, मैंने ये समझना है कि जैसे हमारे जगामदी साहब के जो तसव्वुर फितरत है उसके अंदर दो चीज़ें जो है वो बिल्कुल मुतय्यन तौर पे सामने आ जाती हैं कि एक तो वो ये कहते हैं कि आपका जो बातनी एहसास है वो जो है मौजूद है, और उसके बाद जो है उसको इस्तक़रा के नतीजे में जो है आप एक मुतय्यन तौर पे जब आप देखते हैं तो इल्म बनता है। अच्छा, दो सवाल इसमें ये बनते हैं कि वो लोग जो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखते हैं, अब जब उन्हें समझाने की कोशिश की जाए तो उसके नतीजे में मैंने एक मिसाल जो है उसको पेश करने की कोशिश की है। तो आप थोड़ा तस्हीह कीजिएगा कि वो मिसाल जो है वो सही तरीके से इस बात को बयान करती है या नहीं करती है। या उस मिसाल के मिसाल से तौर पे पहले उस मिसाल से पहले दूसरे लोगों की राय भी बता दे, जिन जो डिफर करते हैं वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि इंसान जो है बेसिकली एक जो है वो सफ़े सादा है, एक टेबुला रासा है, और जो वो पैदा हुआ है तो उसके बाद जो है उसने बतदरीज जो है इर्तिकाई मनाजिल तय करते हुए जो कुछ भी सीखा है वो सीखा है, उसके अंदर कुछ भी पाया नहीं जाता था। ये जो है जो दूसरी तरफ जितने भी फ़लासफ़ा और जी साहिब बिल्कुल सेपियंस अगर आप कह लें बिल्कुल। आज के ज़माने में, क्योंकि सेपियंस जी बुक बड़ी बिल्कुल। मशहूर है, लोग पढ़ते हैं उसे, तो ये उनका नुक्ता नज़र है। अब इसको अगर आसान तरीके से समझाया जाए तो ये मिसाल ये बनती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो मैं तीन लाइनें ड्रॉ करूं और वो ट्रायंगल हैं, तो साहिब सेपियंस या दूसरे जो अशखास हैं वो ये कहते हैं कि इंसान ने जो है बतदरीज जो है इस पैटर्न रिकग्निशन को जो है वो सीखा है, उसके अंदर पैटर्न रिकग्निशन की कोई एबिलिटी नहीं मौजूद थी। और हमारा ये नुक्ता नज़र है कि इंसान जो है वो ये एबिलिटी लेके पैदा हुआ था, लेकिन खारिज में जो है जब उसे कोई मुहर्रिक मिलता है तो उसके बाद जो है वो उस पर हुक्म लगाता है। तो मतलब ये दो चीज़ें हैं कि पैटर्न रिकग्निशन की एबिलिटी उसके अंदर मौजूद है पहले से, और खारिज जो है उसको जो है वो जब उसको कोई चीज़ मिलती है तो उसके बाद जो है उसका ज़हूर हो जाता है। और दूसरी तरफ से जो लोग कहते हैं कि उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद नहीं थी, और उसने जो है बतदरीज जो है इर्तिकाई मनाजिल तय करते हुए जो है ये अपने अंदर जो है ये सलाहियत पैदा की है, बिल्कुल उसके अंदर कुछ मौजूद नहीं था। तो ये मेरी एक मिसाल है, मैं चाहता हूँ आप इसकी तस्सीह कर दें ताकि जब किसी को ये बताई जाए तो फिर सही तरीके से जो इसकी समझ में आ जाए बात। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत यानी यानी आपने ये मिसाल दी है कि ये जो मसलन तीन जो है लाइनें खींच लें और ट्रायंगल बनाए, तो इस मिसाल में जो आप चाहते हैं कि मैं इसकी ये तस्वीर या तरदीद करूं, आप इसको इस मिसाल के तौर पर पेश कर रहे हैं कि जैसे ही इंसान देखता है तो जाहिर है आप ये बता रहे हैं कि उसको देखने के बाद उसको तय करने की और रिकग्नाइज करने की पहले से सलाहियत उसके अंदर है, ना कि ये बाहर से सीख रहा है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं ना। जी, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि जैसे जैसे उसके अंदर ये चीज़ मौजूद है, मतलब जैसे अगर वो कोई बच्चा पैदा हुआ है मिसाल के तौर पे ना, तो उसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स आएंगे, अगर आप उसे बता दें कि ये स्क्वायर है तो और ये बैग है, अगर आप उसे बोल दें, तो जैसे जितने भी स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स दिखेगा वो उसे फिर बैग जो है उस पर हुक्म लगाना शुरू कर देगा। तो ये उसके अंदर सलाहियत मौजूद है ना पहले से, बिल्कुल हुआ। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसने जो है मतलब इंसान सदियों का तामुल तय करते हुए आया फिर उसके बाद उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हुई है। देखिए इंसान के अंदर, ठीक है, जो आपने मिसाल दी है ये मिसाल बिल्कुल दुरुस्त है। जो आपने सवाल में आगाज में ही कहा कि या तो इसकी तस्हीह करें या इस पर कोई बात है तो मैं बताऊं। यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये मिसाल है, ये मिसाल भी ठीक है, लेकिन इससे बेहतर और इससे मुख्तलिफ मिसालें भी दी जा सकती हैं हर पहलू से। कि आप इस बात को साबित करें कि इंसान अपनी फितरत में खैर और शर का शऊर भी लेकर आता है, और बहुत सी ऐसी फैकल्टीज हैं जिसकी बुनियाद पर वो बिल इजमा सारे काम सारी चीज़ों का खुद जो है वो रिकग्नाइज कर रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर वो बिल्कुल ही जैसे दूसरे लोगों की राय है, उसके यहाँ इस तरह की कोई भी असास नहीं पाई जाती शऊर की, फहम की, चीज़ों को समझने की और खैर और शर में तमीज़ करने की, तो आप सिर्फ एक इंसानी सतह पर ही देखें कि वो उसके अंदर जो है कि जो उसके हवास है, जो उसके सूंघने की सलाहियत है, सिर्फ इसको ही ले लें कि जब वो इसके मामले में अपने इल्म को तय करता है कि एक चीज़ को उसने स्मेल किया, तो आप देखें कि उसमें भी क्या होता है। ये तो फिर वो वाली बात है ना कि वो अपने मुशाहिदा करेगा, आंखों से बसारत से काम लेगा, ट्रायंगल देखेगा या वो सर्कल देखेगा, फिर आप पूछेंगे तो उसका ये बाहर से देखकर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको रिकग्नाइज करना शुरू कर देगा। लेकिन आप ये
اس میں تو پھر کچھ نہ کچھ بات ہو سکتی ہے. جب یہیں سے بات شروع ہو کہ وہ اچھے اور برے میں فرق کرتا ہے، تو صرف ایک سننے اور اسمیل کرنے کے پہلو کو ہی دیکھ لیں تو وہ بالاجماع یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ چیزیں جو اسمیل کرنے میں اچھی ہیں اور وہ چیزیں جو اسمیل کرنے میں بری ہیں، وہ ان میں سبھی سارے انسان وہ فرق کر لیتے. یعنی اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشبو ہے اور دوسرے جو ہے علاقوں میں چھوٹے بچے ہی ہیں ان کو وہ جو ہے وہ بری چیز دکھائی دے رہی ہے، وہ سننے میں بالکل بھی، سونگنے میں ان کو بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، بلکہ وہ بدبو کہہ رہے ہیں اس کو. تو آپ دیکھیں کہ ساری فیکلٹیز جتنی بھی ہیں، چاہے وہ سننے کی ہے، دیکھنے کی جمالیات کی ہے، سونگنے کی ہے، یہاں اس حد تک بھی انسان شعور بلٹ ان گائیڈنس گویا کہ لے کر آ رہا ہے. اس کے بعد پھر اخلاقی شعور جو ہے کہ خیر اور شر کی تمیز اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ابھی آپ نے مثال دی ہے، تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، تبھی وہ اس کو ریکگنائز کرتا ہے. اور دوسرے نقطہ نظر کے جو حامل ہیں وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اب آپ دیکھیں نا، پھر اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ اس کے اندر یہ صلاحیت کیسے ہے کہ وہ اب سرکل کو بھی، ٹرائنگل کو بھی اور باقی ہر چیز کو وہ دیکھتا ہے، اس کو ریکگنائز کرتا ہے، اور اسی طرح اس سے بھی وہ علم کو منازل اپنی طے کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو شعور اس کے اندر ہے. دوسری سائڈ اگر کوئی دلیل پیش کرے کہ ایک واقعتاً کوئی دلیل ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سارا شعور ہم باہر سے دے رہے ہیں، بلٹ ان گائیڈنس ہے ہی نہیں. اگر بلٹ ان گائیڈنس ہی نہ ہوتی تو آپ دیکھیں کہ جو دنیا بھر میں انسان اپنے لیے انصاف کے قوانین بناتا ہے اور انصاف فراہم کرنے کی معاشرے کو کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی زمانے کا ہے، کسی بھی زبان کو بولنے والا ہے، کسی بھی کلچر کو اختیار کرنے والا ہے، ان سب میں یہ قدر کہاں سے ہے کہ یہ انصاف ایک اہم چیز ہے اور ہمیں اس کو فراہم کرنا چاہیے. ان کے پاس کوئی بھی وحی نہ ہو، کسی نبی کو وہ نہیں جانتے، نہیں مانتے، لیکن آپ دیکھیں یہ بیسک اور بنیادی اخلاقیات ہے، تو کیا ساری کی ساری باہر سے یا وحی کی کسی کتاب سے آ گئی ہے؟ باہر سے نہیں آئی، وہ پہلے سے ان کے پاس موجود ہے. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جاپان کے بارے میں اکثر کہ اگر اسلام وہ لے آئے تو معلوم ہوتا ہے ٹھیک اسلام پر جو اخلاقی لحاظ سے عمل ہونا چاہیے، معاشرے کو جس طرح جس منہج پر چلنا چاہیے، تو وہ پہلے سے ان کے ہاں موجود ہے. کس کے بغیر؟ وحی کے دین کے بغیر، کتابوں کے بغیر، پیغمبروں کی ہدایت کے بغیر. کس بیس پہ؟ یعنی کیا بالکل خالی سلیٹ تھی ان کی اور یہ خود ہی ان کو سمجھ آ گئی؟ یہ باہر سے آ گئی ساری چیزیں. تو اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے، جو مثال آپ نے دی ہے وہ بھی درست ہے کہ یہی رائے ٹھیک ہے فطرت اور الہام فطرت کے حوالے سے، کہ جو مثالیں میں نے دی ہیں اس حوالے سے بھی وہ شعور، عقل، سمجھ سب کچھ رکھتا ہے، اس کے پاس بصیرت ہے، اور اس کے ساتھ خیر و شر کا جو شعور ہے اخلاقیات میں، اس کو بھی وہ لے کر آیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بالکل ایسی انجی بحری مخلوق نہیں ہے جیسے کہ مثال کے طور پر دوسرے حیوانات ہیں. اس لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی امتحان بھی ہمیں نہیں بتایا کہ ان کا کوئی امتحان ہے. جو عام جمادات ہیں، عام مخلوقات ہیں، انسان کو یہ انسانیت کا شرف دیا ہے، یہ شعور دیا ہے، یہ آزادی دی ہے، یہ الہام فطرت دیا ہے بلٹ ان گائیڈنس میں. اس کے بعد پھر اضافی گائیڈنس کی جب جب ضرورت پڑی ہے اس کو بھی وہ بھی پرووائڈ کی ہے، تاکہ وہ غفلت میں مبتلا نہ ہو، سرکش نہ ہو. اس کو بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خواہشات میں بھی چلا جاتا ہے، مفادات کے پیچھے بھی جاتا ہے، تعصبات میں بھی انسان مبتلا ہوتا ہے. تو وہی کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے اس کی یاد دہانی کی ضرورت پڑتی رہی ہے. اصل دین سے بھی، دین توحید سے بھی وہ ہٹتا رہا ہے، تو اس لیے اس ہدایت کی بھی ضرورت ہے. اور وہ پھر آ کر گویا کہ عقل کے لیے بھی رہنما بن جاتی ہے وہی کی، تو کہتا کہ عقل جو ہے ادھر ادھر بھٹکے نہ. یہ بلٹ ان گائیڈنس جو ہے وہ اپنے سارے معاملات جو ہے وہ وہی کی روشنی میں طے کر کے مزید کسی غلطی سے بچے. تو نعیم خان صاحب ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی نیکسٹ کوشچن کے لیے نعیم خان صاحب. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے نعیم صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ بس جی اللہ کا شکر ہے. میرا آج کا سوال یہ ہے کہ میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا رسول اللہ کی لائف پر، تو اس میں بہت سارے سوالات تھے، لیکن آج میں ایک ہی سوال وہ کروں گا. انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ جب رسول اللہ پہ وحی آئی اور پھر جب وہ اپنے علاقے میں گئے اور پھر انہوں نے لوگوں کو دعوت دی کہ ان کے گھر آئیں، تو ان کے یہاں کسی نے کھانا بنایا اور ایک پلیٹ میں کھانا ان کو، یعنی کہ ان سارے لوگوں کو نا
اس میں ابو لہب بھی تھے اور وہ سب تھے. تو ان 40 لوگوں نے ایک ہی پلیٹ سے جو ہے وہ کھانا کھایا اور وہ کھانا ختم بھی نہیں ہوا. میں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مجھے کہیں بھی یہ واقعہ ملا نہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سچا واقعہ ہے, یہ معجزہ تھا یا یہ کیا تھا؟ جی، روایتوں میں اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، اور یہ ابتدائی دور کی جو دعوت کا آپ نے قصہ سنایا ہے انذار کا، اس میں بھی اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کہیں کوئی ذکر نہیں ہے یا میں بھی پہلی مرتبہ اس کو سن رہا ہوں. یعنی میرے علم میں ہے اس طرح کے بعض واقعات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، بہت سے مستند بھی ہیں. اور یہ جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے متعین طور پر تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہے وہ مستند ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی واقعے کی اور روایت کی کے بارے میں یہ بتانا کہ واقعتاً فنی طور پر بھی اس کی روایت مطلب پروون ہے اور مستند طریقے سے ہوئی ہے، اس میں سند کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس پر ہم اطمینان کر سکتے ہیں کہ یہ خبر قابل اعتبار ہے، تو اس کے لیے تو ظاہر فن حدیث کی روح سے وہ سند ہی دیکھنی پڑتی ہے. تو اس حوالے سے ضرور میں انشاءاللہ آپ کو براہ راست بھی بتا دوں گا، چیک کر کے اس پر ذرا تحقیق کر کے. لیکن یہ کہ یہ روایت، اس کی اساس یہ موجود ہے کہ یہ واقعہ کتابوں میں نقل ہوا ہے. اگر آپ یہ پوچھیں گے جیسے بھی اکثر آپ پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے کہ یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کس حد تک مستند ہے یا نہیں ہے، تو وہ میں انشاءاللہ ظاہر چیک کرنے کے بعد یا اس کو تھوڑا سا تحقیق کرنے کے بعد بھی بتا سکوں گا کہ یہ، ورنہ اب تک جتنا کام ہم نے کیا ہے یعنی علم النبی پہ، سیرت النبی پہ، اس میں جو ہے میرے سامنے اس طرح کے کوئی واقعہ بھی جو کہ تحقیق سے گزرا نہیں ہے، لیکن یہ علم میں ہے کہ یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے. جی بہت شکریہ. جی فار دا نیکسٹ کویسچن عبد الرحمان ظفر صاحب. جی عبد الرحمان صاحب آپ سن سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکیں گے ابھی. السلام علیکم. جی عبد الرحمان صاحب. اچھا سر، میرا سوال یہ تھا کہ پہلے بھی میں نے یہ غامدی صاحب سے بھی کیا تھا، ایک پروگرام رمضان ٹرانسمیشن میں چل رہا تھا، تو اس میں ساحل ادیم صاحب نے یہ سورہ طلاق کے حوالے سے بیان کیا تھا، نکاح کے جب بحث چل رہی تھی، کہ جو یہ نہیں مانتا کہ نابالغ بچی کی شادی ہو سکتی ہے تو وہ قرآن کے ہی خلاف ہے، کیونکہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں اس سے یہ نکلتا ہے کہ جی نابالغ کی بھی ہو، جس کو حیض نہیں آئے تو اس سے مراد نابالغ بچی ہی لیا ہے. بعد میں نے چیک کیا تھا، غامدی صاحب نے تو خیر جواب دیا وہ لاجک کے اعتبار سے، تو مفتی تقی عثمانی اور بڑے بڑے علماء نے بھی اس کی یہی ترجمہ کیا ہے، تفسیر کی ہوئی ہے کہ واقعی اس میں جو ہے مراد لم یا حزنہ جو لفظ ہے، اس سے مراد نابالغ بچی ہی ہے. تو آپ عربک کے حوالے سے کوئی اس میں انالیسس دے سکتے ہیں اپنا کہ علماء کو کہاں پہ غلطی لگی؟ غامدی صاحب نے تو عمومی جواب دیا تھا، تو آپ عربی کے لحاظ سے کوئی جواب دے دیں کہ عربی کے لحاظ سے کیوں اس میں نابالغ بچی نہیں مراد دیا جا سکتا؟ نہیں، عربی کے لحاظ سے ہی جاوید صاحب نے آپ کو جواب دیا ہوگا. یعنی وہ جو آیت ہے وَاللَّائِي لَمْ يَحِزْنَ، غالباً اسی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. جی بالکل. جی، سورہ طلاق میں یہ جو الفاظ آئے ہیں، یعنی اس میں عربیت کے لحاظ سے ہی یہ بات ہے کہ یعنی چونکہ طلاق کی عدت کی بات ہو رہی ہے نا، تو عدت کو کاؤنٹ کیا جائے گا کیسے کہ ہم ایام کو دیکھیں گے کہ حیض آئے گا تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ بھئی یہ گویا کہ 3 حیضوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 3 مرتبہ ایام آ جائیں گے تو گویا کہ عدت پوری ہوگی طلاق کی نا. تو اب جب اس کو کاؤنٹ کرنا ہے، اگر کوئی ایسی عورتیں ہیں کہ جو اب ان کو حیض نہیں آتا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات الگ سے بھی یہ اسن من المحیض بیان کی ہے. اور کچھ ایسی عورتیں ہیں کہ جن کو حیض آیا ہی نہیں، یہ اسی طرح کا اسلوب ہے اور انہی کے لیے ہے. یہ جو بات کرنی کہ قرآن کا انکار ہے، ایسی بات نہیں ہے. قرآن مجید میں اگر ایسی کوئی بات کرنی ہوتی صراحت کے ساتھ کی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو جہاں جہاں نکاح کی بات کی ہے وہ دوسرا اسلوب ہے، اس میں بچیوں کے حوالے سے نہیں، بلکہ عورتیں خود اپنی مرضی سے جہاں نکاح کرنا چاہے، طلاق کے بعد وہ اپنی پسند سے کہیں کرنا چاہتی ہیں تو ان کو آپ مت روکے. جہاں جہاں بات آئی ہے وہ عورتوں کی آئی ہے، بچیوں کی نہیں آئی. یہ بات تو قرآن مجید میں واضح ہے، اور اس مقام پر بھی ایسا کوئی اسلوب نہیں ہے جس سے انہوں نے یہ بات نکالی ہے. یعنی یہ غلط فہمی ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کی. آپ غالباً تدبر کو بھی دیکھیں گے، البیان کو بھی دیکھیں گے، اور دوسرے بھی بہت سے اہل علم ہیں، اور اس کے آپ چاہیں گے تو میں ریفرنسز بھی آپ کو بھیج دوں گا، وہ تفسیر کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ جو وَاللَّائِي لَمْ يَحِزْنَ،
یعنی ان کو اب حیض آ نہیں رہا، یعنی ابھی تک آیا نہیں ہوا ہے تو وہ بالغ نکاح کی عمر کی ہے، اور اب ان کو جو ہے وہ طلاق بھی ہو گئی ہے، اور حیض چونکہ ان کو آیا ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان کا معاملہ کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا معاملہ یہی ہوگا جیسے کہ یعنی جس کو نہیں آ رہا تو وہ 3 مہینے کی ان کی عدت ہے۔ تو یہ بات ہی وہاں بیان ہو رہی ہے۔ عربیت کے لحاظ سے وہاں ایسا کوئی اشارہ، ایسے کوئی یعنی جب ہم طے کرتے ہیں نا کہ وہاں بچی مراد ہے تو کوئی قرینہ آپ لیں گے الفاظ سے، کرائے اس جملے کی تعریف سے، وہاں کوئی ایسا قرینہ ہوگا، یہ لفظ ہوگا، یہ جملے کی تعریف ہوگی، یا پھر ربط کلام یا آیات کا جو نظم ہے، آس پاس سیاق ہے، اس سے پھر طے ہوگا کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو وہاں تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ اذا طلقتم النساء، پہلا لفظ کیا ہے؟ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، یہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یعنی جن کو طلاق دی جائے گی وہ کون ہے؟ النساء ہے، النساء، یعنی پہلا لفظ ہی آپ دیکھیں۔ اب النساء میں کون ہے ان کی آگے تفصیلات ہیں، وہاں بچیوں کے الفاظ نہیں ہے، یعنی جہاں سے بات شروع ہوئی ہے نا، آپ سیاق دیکھیں، سیاق کلام دیکھیں، وہاں بات ہی شروع ہو رہی ہے کہ اے نبی جب تم میں سے لوگ طلاق دیں تو یہ طریقہ اور اس ادب کو اور ان احکام کو، ان چیزوں کو، ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے طلاق دیں۔ تو کن کو دیں؟ طلقتم النساء، ٹھیک ہے۔ تو اب بات کیا ہوگی؟ اب نساء کی ساری تفصیلات ہیں کہ ایسی بھی ہے کہ جن کو حیض آیا ہی نہیں، آتا ہی نہیں، ایسی بھی ہے جن کو آ رہا ہے، اور ایسی بھی ہے جو جن کو پہلے آتا تھا اور اب نہیں آ رہا۔ تو ان سب کیٹیگریز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک ایک کر کے بیان کیا ہے۔ باقی اگر کسی بچی کو ہے تو وہ تو النساء کے اندر ہی باہر ہو گئی، اور اگر آپ نے کہیں سے دلیل دینی ہے تو پھر آپ زبان سے اور الفاظ سے اور جملے سے، جملے کی تعریف سے اور سیاق کلام سے آپ دلیل دیں۔ اور اس طرح کی باتیں کرنا یہ مطلب یہ ٹھیک بات نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے کوئی نقطے نکالنا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ شریعت جو ہے اس نے کوئی ایسی قانون سازی کر کے، یہ کیونکہ دین اور شریعت کا مسئلہ نہیں تھا کہ اس کے بارے میں خود شریعت کوئی قانون نازل کرتا، شریعت نے کوئی بھی قانون نازل نہیں کیا کہ کوئی عمر طے کی جائے، یعنی شریعت تو اس طرح قانون سازی نہیں کر رہی۔ لوگ اس طرح کی چیزوں کو بھی نہیں سمجھتے کہ جو انسانی عقل پر چیزیں چھوڑ دی گئی ہیں اس میں تو شریعت مداخلت ہی نہیں کرتی، تو اس معاملے میں بھی اس طرح کی قانون سازی نہیں کی۔ اب جو ہے ہمارے ہاں بھی طریقہ ہے، عربوں میں بھی طریقہ ہے، معروف ہے، وہ یہی ہے، اور انسان اپنی عقل و بصیرت سے سمجھتا ہے کہ نکاح کی عمر کیا ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ نہیں کہا وَإِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، کہ جب جو ہے وہ نکاح کی عمر کو پہنچے تو پھر یہ اور یہ احکام۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس عمر نہیں طے کی، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نکاح کی عمر کیا ہے۔ تو انسان اپنی عقل و بصیرت سے بالکل ٹھیک ہی کام کرتا رہا ہے، لیکن یہ جو بعض روایتیں ایسی آئی ہیں جن سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ گویا کہ بچیوں سے پہلے بھی کوئی نکاح ہوتا تھا اور آج بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی سنت ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی جو بات کی جاتی ہے سیدہ عائشہ کی، جہاں سے اصل میں یہ ساری بحث کا آغاز ہوا ہے، نقطہ آغاز تو اصل میں یہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں کیا کوئی قرآنی آیت ہے، کیا رسول اللہ کا کوئی فرمان، کوئی ارشاد کہ حضور نے یہ خبر دی کہ سیدہ عائشہ سے ان کا نکاح ہوا تو یہ عمر تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو یہ میری زوجہ مطہرہ کی عمر تھی؟ حضور نے تو کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، آج تک تاریخ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ راویوں نے کوئی بات، ایک روایت سیدہ عائشہ سے منسوب کر کے بیان کر دی ہے، لیکن جب محققین نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بالکل غلط ہے، یہ تاریخی غلط ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ نہ یہ قرآن ہے نہ یہ حدیث ہے، ایک اثر ہے جو سیدہ کے نام سے راویوں نے نقل کر دیا ہے۔ تو اب چونکہ بخاری میں آیا ہے تو ہمارے ہاں یہ بات بہت زیادہ معروف ہو گئی اور گویا کہ ایمان و عقیدے کا مسئلہ بن گئی، جبکہ نہ عرب میں یہ رواج بھی نہیں تھا، عرب میں یہ کوئی عمومی رواج بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اسی طرح سارے پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے، اور اس طرح کوئی ایک لفظ، کوئی نقطہ نکال کے یہ کہنا کہ چونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی تو اللہ تعالیٰ خود بچیوں کے نکاح کی وہ کر رہے ہیں، تو یہ غلط تفہیم ہے الفاظ کی آیات قرآنی۔ جی سر، اس میں یہی ہے کہ جو اکثر گامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ خالی ذہن ہو کے قرآن مجید میں داخل ہو جائے، تو اس میں چونکہ روایت حضرت عائشہ والی علماء کے ذہن میں پہلے سے ہے ایکسٹرنلی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وہ اس طریقے سے تشریح کرتے ہیں، اسی لیے شاید اتنے بڑے بڑے علماء
اوور لک ہو گیا کہ مفتی تقی عثمانی جیسے بھی انہوں نے بھی یہی کہا کہ نابالغ بچیاں ہی مراد ہے. اب ان کو کیا عربی دیکھیں کا نا، نہیں میں نے عرض کیا کہ وہ نہ قرآن ہے، نہ رسول اللہ کی حدیث ہے، نہ آپ کا ارشاد. وہ راویوں کی ایک بات اور ایک خبر ہے. اس پر اتنا اصرار کرنا اور اس غلط خبر کو بغیر تحقیق کے اور بغیر درایت کے چیک کیے اس پہ گویا کہ ایسے ایمان لانا، تو اس کے بعد پھر ایسی ایسی نقطے آیتوں سے نکالنے کی کوشش کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ باہر کا اثر ہی تو ہے. یا تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ٹھیک سے علم حاصل کریں، ہم سیرت کے بارے میں ٹھیک سے دیکھیں اور پھر رائے قائم کریں. اور یا پھر یہ کہ ہم نے کوئی بھی چیز درایت سے، عقل سے، سمجھ سے، قرآن کی روشنی میں اور رسول اللہ کی ہستی اور ان کے شان کے مطابق سمجھنی نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو یہ سمجھنا ہے کہ بس فلاں کتاب ہے، اس میں یہ بات آ گئی ہے تو یہ گویا کہ قرآن کی کتاب ہوگی. تو آپ دونوں میں سے کیا چوز کریں گے؟ رسول اللہ کی شان، ان کی شخصیت اور ان کا جو تعارف ہے وہ آپ دیکھیں گے جو قرآن نے کرا ہے، انک لعلی خلق عظیم. اور سیدہ عائشہ نے جو کہا ہے کہ آپ کے اخلاق اور سارے معاملات دیکھیں تو آپ قرآن دیکھ لیں. تو جن کے بارے میں قرآن نے ایسی باتیں کی ہیں اور سیرت بھی بالکل واضح ہے، اس ہستی کے بارے میں ایسی باتیں اس وجہ سے مان لینا کہ فلاں کتاب میں آئی ہے، تو یہ آپ دیکھیں نا، اسی وجہ سے تو یہ سارے جو ہے یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. ورنہ جو اچھا جی، محققین علماء ہیں وہ اس معاملے میں بھی صحیح بات کرتے ہیں. اس پہ آپ نے ایک آرگومنٹ یہ دیا کہ عقل عام کے، وہ تو بالکل صحیح معلوم ہوتا ہے کہ عقل عام کے خلاف ہے کہ جو نابالغ بچی سے آپ نکاح کر لیں. دوسرا آرگومنٹ آپ نے جو پیش کیا ہے حتیٰ اذا بلغ النکاح، کہ قرآن مجید کے اندر سے بھی اشارات ملتے ہیں، اگرچہ کہ واضح نہیں کیا گیا لیکن اشارات ہیں، کہ کیونکہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل عام کے مطابق ہے. کئی تو ایسی اس میں آیتیں ہیں ہی جس میں عورتوں کو کہا ہے وہ آزاد ہے، آپ ان کو جو ہے وہ نکاح کرنے سے مت روکیں، وہ جہاں بھی کرنا جب فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن. تو آپ دیکھیں وہاں جگہ جگہ یہ ایسی تعبیرات اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہے، وہ عورتوں کے لیے استعمال ہوئی ہے، نکاح بھی انہی کے لیے استعمال ہوا ہے. یتیموں کے مال کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ آپ وہ سنبھال کر رکھیں اگر آپ کی کفالت میں ہے اور ان کے مال کی امانت اور دیانت آپ کے پاس ہے. جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے تو پھر آپ جو ہے آپ اس میں ان میں رشد دیکھیں تو پھر آپ ان کو ان کے حوالے کریں. یہ ساری باتیں تو قرآن میں ہے. اس میں بچیوں اور بچوں کے نکاح کا تو کہیں نہ ذکر ہے، نہ عربوں کا کوئی ایسا ٹریڈیشن، کوئی ایسا رواج تھا. عربوں کو ایسی کوئی رواج تھا ہی نہیں. یہاں بھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر تو رواج تھا تو پھر رسول اللہ کے ہاں اکیلے یہ کیا نکاح ہوا ہے یا باقی صحابہ کے ہاں بھی اسی طرح معاملہ؟ وہ اس پہ ایک اور روایت لاتے ہیں، خواب میں دکھایا گیا آپ مسلم کو حضرت عائشہ، اس لیے وہ اسپیسیفک معاملہ تھا. نہیں، خواب میں دکھانے سے تو یہ پتا چلا نا کہ آپ کا رشتہ یہاں ہونا ہے. عمر کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بچی تھی. یہ تو کہیں بھی تاریخ سے ثابت نہیں ہوتا. آپ تاریخی روایتوں پر، بلکہ اس موضوع پر لوگوں نے بڑی عربی میں، اردو میں بڑی کتابیں لکھی ہیں اور بڑی تحقیق کر کے بتا دیا ہے، ثابت کر دیا ہے کہ اس ایک روایت کو ماننے سے بہت سے تاریخی حقائق کا ابطال کرنا پڑتا ہے، اس کا انکار کرنا پڑتا ہے. سارے تاریخی حقائق کو ملا کر دیکھ لیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ معلومات درست نہیں ہے. لہذا یہ روایت قابل رد ہے، جو کہ رسول اللہ کا فرمان بھی نہیں ہے. جی، بس یہ یتیموں کے والے سے آیت بیان کی، اس میں قاری حنیف صاحب کہتے ہیں کہ حتیٰ اذا بلغ النکاح میں جو آیت آیا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے، فقہا بھی لیتے ہیں کہ 18 سال یا پھر جو ایک عمر طے ہے فقہ میں کہ اس عمر میں جب پہنچے گا تب آپ نے اس کو مال تقسیم کرنا ہے. تو اسی عمر میں ہم نے شادی کرانی پڑے گی. 18 سال اگر ہے تو اسی میں، تو یہ بھی استدلال درست ہے یا پھر 16-17 میں بھی کوئی اصل ہے؟ دیکھیں وہ بات ہے کہ جب ہم تعین کرتے ہیں نا، اگر آپ قرآن مجید سے دین سے تعین کرنے جائیں گے تو وہاں سے اس طرح ایگزیکٹ تعین عمر کی نہیں ہوگی. وہ یہی ہوگی کہ نکاح کی عمر کیا ہے وہ سب دنیا جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں. تو اب نکاح کی عمر 17 ہے، 18 ہے، 19 ہے، یہ وہ خود طے کر لیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کہیں قانون بن گیا ہے تو اب کیا ہے کہ ہم جو ہمارے نظم ہے اس قانون کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے. یعنی اگر قانون بنا دیا گیا ہے کہ یہی عمر ہوگی تو اس میں کوئی حرج کی بات، یعنی دین کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے، اللہ کی کوئی ایسی ہدایت نہیں ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ جو بات ہے کہ جب کوئی بھی مخلوق حکم دے تو اگر تو خدا کی نافرمانی کی کوئی بات ہے تب آپ اس سے جو ہے انحراف کریں گے، اس کی جو ہے اطاعت نہیں کریں گے. لیکن جب ایسا نہیں ہے اور نظم اجتماعی آپ کو دے رہا ہے حکم اور اس میں کوئی معصیت خالق نہیں ہے، بلکہ اس میں تو لوگوں کی حق تلفی سے بچانے کے لیے ہی کوئی نہ کوئی قانون سازی کی گئی ہے، تو اس کی تو پیروی ہی کی جائے گی. لیکن جو قانون وہ بنا لے
آپ یہ کہیں جو قانون بنا ہے بالکل ایگزیکٹ یہی عمر جو ہے وہ فلاں آیت میں مراد ہے، یہ بات مناسب نہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک یہ ذرا بتا، آپ نے کہا کہ اس طرح کی کوئی روایت صحابہ کے دور میں بھی نہیں ملتی، عربوں کے ہاں بھی اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی، تو یہ جو ایک عمومی رویہ بن گیا کہ چھوٹی عمر میں نکاح کے حوالے سے کافی زیادہ ایکسیپٹنس، اور ابھی تو زیادہ تر پاکستان میں جو ہم دیکھتے ہیں اسکالرس کا رویہ، اس سے تو لگتا ہے کہ انکلینیشن ہے اس کی طرف زیادہ، تو اس کی آپ ریزن کیا سمجھتے ہیں ہسٹوریکلی کہ کیسے لوگوں کو لگا کہ عربوں کے ہاں اس طرح کی کوئی روایت تھی اور یہ شاید کوئی زیادہ پسندیدہ چیز ہے؟ یعنی سوال یہ کہ یہ ٹریڈیشن کیسے پیدا ہو گئی؟ یا یہ کیسے تاثر عمومی طور پہ اسکالرس کے ہاں پیدا ہو گیا کہ یہ عربوں کے ہاں روایت تھی اور اس کو ہمیں لینا چاہیے؟ اس کو پورے کو یوں سمجھ لینا کہ دین اور شریعت آ کر مرد یا عورت کی جو کہ بالغ ہی ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ہونا چاہیے، ہمیشہ سے دنیا میں یہی طریقہ کار تھا کہ وہ ایک گھر بسانے جا رہے ہیں، ایک خاندانی ادارہ بنانے جا رہے ہیں، اور جو خاندانی ادارہ بنانے جا رہے ہیں دنیا جانتی ہے، انسان اس بات کو سمجھتا ہے اپنی عقل و بصیرت سے کہ وہ کون سی عمر ہوتی ہے جس میں وہ اب اپنا خاندان بسا سکتے ہیں، اس خاندانی ادارے کا آغاز کر سکتے ہیں، اور مرد بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے، عورتیں بھی اپنی گھریلو ذمہ داریاں اور اپنی فیملی کو آگے بڑھانے کی، اس خاندانی ادارے کو جو ہے اس کی افزائش کے لیے وہ اب ساری ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اہل ہیں۔ یہ انسانی بصیرت کا اور انسانی عقل کا ایک سوال ہے جس کا جواب وہ خود دیتا ہے، اور ایسے ہی دیتا آیا ہے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں، اس میں شریعت آ کر، دین آ کر بالکل پن پوائنٹ کر کے، متعین کر کے عمر کوئی قانون بنائے۔ جیسے آج کل یہ جیسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اب عید بھی قریب ہے، یہ رویت ہلال میں اتنی بحث ہوتی ہے نا، تو انسان دیکھتے تھے اور دیکھ کر اپنے ہی تجربے اور مشاہدے سے ان کیا یہ قطعی علم تھا کہ مہینہ جو ہے قمری مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے، یہ متعین تھا ان کے، کیسے؟ کسی وحی، کسی آیت، کسی پیغمبر نے نہیں بتایا، بلکہ وہ یہ خود دیکھتے تھے اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے سے کہ قمری مہینہ ان 2 سے زیادہ نہیں ہوتا، کم سے کم 29، زیادہ سے زیادہ 30 دن کا، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب ایک روایت آئی اور راویوں نے اس میں تصرفات کیے اور اس میں ایسے الفاظ ڈال دیے کہ حضور یہ فرما کر گئے ہیں کہ جب تک تم آنکھ سے دیکھ نہ لو تو روزہ مت رکھنا، دیکھ نہ لو تو عید مت کرنا، یہ الفاظ جیسے ہی روایت ہوئے اس سے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو دیکھے بغیر شروع ہو ہی نہیں سکتا، لازم ہے کہ پہلے اس کو بالمشافہ دیکھا جائے۔ جبکہ ہوا کیا، یہ غلط فہمی ہوئی، ثابت ہو گیا کہ ایسی روایت جتنی بھی ہے جس میں ایسے الفاظ آئے وہ راویوں کے تصرفات ہیں۔ حضور تو یہ بتا رہے تھے کہ تمہارا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، تمہیں پتا ہے کہ 30 دن کا تو ہوتا ہی ہے مہینہ، 30 سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی چاند دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات 29 کا بھی ہوتا ہے، تو تم روزے پر اصرار مت کرنا کہ ہم نے 30 کرنے ہیں، روزہ رکھنے میں جلدی بھی مت کرنا اور عید کرنے میں بھی جلدی مت کرنا، تو لہٰذا 29 کا بھی ہوتا ہے۔ حضور یہ فرما رہے تھے کہ جب دیکھ لو نا تو بس متعین ہو گیا کہ اب یہ رمضان ہے یا اب یہ عید ہے، یہ نہیں ہے کہ جب تک دیکھو گے نہیں تو شروع نہیں ہوگا، جب دیکھ لیا تو اب متعین ہو گیا اب تمہیں رمضان شروع کرنا چاہیے یا عید منانی چاہیے، نہیں دکھائی دے تو بس پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو کیا ہوا، دین کا مسئلہ بنا دیا کہ حضور نے تو اصل میں یہ بات کہی تھی، تو اس سے اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ اب لوگ اس پر اصرار بھی کرتے ہیں، ایک ملک میں کئی بلکہ یو کے میں، باہر ملکوں میں کئی ایسے ادارے ہیں، سوسائٹیز ہیں جو الگ الگ دنوں میں رمضان شروع کرتے ہیں، الگ الگ دنوں میں آخری عشرہ ان کا شروع ہوتا ہے، تاخرات اسی کے لحاظ سے تلاش کرتے ہیں، عید بھی اسی کے لحاظ سے مناتے ہیں، اور الگ الگ دنوں میں عید کی نماز بھی وہاں ہو رہی ہوتی ہے۔ چلے ان کا تو پھر مغرب میں ایک مسئلہ ہے، ہمارے یہاں ایک ملک میں ہوتے ہوئے بھی یہ مسئلہ روایت کی وجہ سے ہو گیا۔ جہاں تک یہ ایشو ہے جو ہم جس پہ بات کر رہے ہیں، یہ مثال کے طور پر میں نے اس کا ذکر کیا، اس میں ایک تو یہ بات کہ دین کے حوالے سے تو دین تو ایسی کوئی بات کرتا ہی نہیں، نہ اس نے کبھی کی۔ حضور کے بارے میں جو ایک بات ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں، نہ قرآن سے اس کا تعلق ہے، نہ سنت سے اس کا تعلق ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور آپ کی کوئی خبر ہے جو کہیں روایت ہو گئی ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ تو اب دین کے اس سے تو دائرے سے بات ہو گئی باہر، ایک تاریخی روایت ہے، ایک راوی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ سے یہ خبر سنی ہے کہ 6 سال اور 9 سال کی عمر تھی نکاح کے موقع پر اور رخصتی کے موقع پر، وہ تو پھر محققین نے بتا دیا
کہ سارے تاریخی واقعات سیدہ عائشہ، حضور سیدہ عائشہ کی بہن اسما، ان دونوں بہنوں کا فرق، وفات کی تاریخ سے ساری چیزیں اکٹھی کر کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ خبر ہے باطل، ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ بات تو ہو گئی ایک طرف، لیکن ہمارے یہاں رائج کیا ہے؟ شہرت کس چیز کی ہے؟ مسلمان اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ بخاری میں روایت آ گئی ہے، ان کا یہ عامت الناس کا بھی یہ تصور ہے کہ ہمیں چونکہ بخاری سے بتائی گئی تو وہ تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، دنیا میں کتاب اللہ کے بعد اگر صحیح ترین کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو وہی ہے، تو لہٰذا اس پہ تو ہمارا اعتقاد ہے، اس پہ تو ہمارا ایمان ہے، یہ بات غلط ہو نہیں سکتی، اور جب اللہ کے رسول نے کی ہے تو پھر یہ ناجائز بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کانسیپٹ اس طرح یہ ڈیولپ ہوا ہے۔ باقی جو ہمارے معاشروں میں ہے وہ تو جہالت کی وجہ سے بھی، علاقائی جو معاملات ہوتے ہیں ہر جگہ تو نہیں ہے نا ہمارے معاشروں میں، جہاں کہیں ہے گاؤں دیہات میں ہے، وہ پسماندہ علاقوں میں ہے، تو آپ دیکھیں وہاں ایجوکیشن کا، علم کا بڑا مسئلہ ہے، تو جہالت کی بنیاد پر بھی علاقائی جو ہے وہ رواج پروان چڑھتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے دنیا میں کئی جگہوں پر ہو، ہمارے ملکوں میں بھی اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں، بر صغیر میں، پاک و ہند میں اس طرح کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ تو ایک طرف بیک گراؤنڈ میں یہ چیز ہے، اور دوسری طرف ہمارے ہاں دین سے، دنیا سے جو جہالت ہے اور ایجوکیشن کا نہ ہونا ہے، اور پھر کسی علاقے میں اس طرح کی روایت کا چل پڑنا ہے، تو یہی وجوہات ہے۔ اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی ہم اس کو دریافت کرنے کی کوشش کریں؟ اگر ہم لوگوں کو دین بھی ٹھیک بتائیں، رسول اللہ کی جو سیرت بھی ہے وہ مستند روایتوں سے بتائیں، اور دین کے حوالے سے بھی ایجوکیٹ کریں، دنیا کے حوالے سے بھی ان کے پاس تعلیم ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں اس طرح کی کوئی غلطی کوئی مسلمان معاشرہ کسی خطے میں کر رہا ہو۔ وجوہات تو یہ سب کچھ ہی ہے کہ جب تک ان چیزوں سے وہ بے بہرا رہیں گے تو اس طرح کی غلطیاں معاشرتی بھی، اخلاقی بھی، یہ سرزد ہوگی۔ جی سر، آپ نے ایک تو یہ کہا کہ پسماندہ علاقوں میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ساحل ادیم اور مولانا فضل الرحمان جیسی بڑی شخصیات جو کہ اربن کلچر والے لوگوں کو بھی متاثر کرتی ہیں، وہ بھی اسی طرح کی چیزوں کی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، شروع کے جو مسلم اسکالرز تھے، لائک جب 300 سال ہوئے تھے، 400 سال ہوئے تھے، تو وہ اس دور کے اور اس کلچر کے لوگوں کے زیادہ قریب تھے، لیکن اس دور میں بھی جو ریسرچ بکس آئیں یا جو کچھ بھی آیا اس میں عموماً یہی لگتا ہے کہ شاید وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ چیز اسی طرح ہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں لوگ اس طرح کا تاثر پھیلا دیتے ہیں، جب آدمی تحقیق کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف لوگوں کا پھیلایا ہوا تاثر ہے۔ جیسے ہی ہم پیچھے جاتے ہیں تو اصل حقیقت اسی وقت واضح ہوتی ہے کہ جب ہم اوپر جاتے ہیں، ہمارے اسکالرس کو دیکھتے ہیں، فقہاء کو دیکھتے ہیں، مفسرین کو دیکھتے ہیں، اصولیین کو دیکھتے ہیں، اوپر جا کر محدثین کو دیکھتے ہیں، ائمہ فقہ کو دیکھتے ہیں، ان کا لٹریچر جب بھی جا کر دیکھتے ہیں، بالعموم اس طرح کی چیز ہوتی نہیں ہے جیسے ہمارے معاشرے میں مطلب شہرت پا چکی ہوتی ہے۔ جو ابھی آپ نے بات دو مثالیں دی ہیں، تو مذہبی دنیا میں، چونکہ میں نے ابھی اس کا ذکر کر دیا تھا کہ جو لوگ یہ اعتقاد رکھیں گے، اب دیکھیں نا اس پہ پھر سب آ گئے نا، کہ جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو حضور کی نسبت سے ہمیں خبر پہنچی ہے وہ مستند ہے، اس پر ہمارا اعتقاد ہے، وہ غلط ہو نہیں سکتی، وہ فلاں اور فلاں کتاب میں ہے، ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے اس کو گویا کہ عقیدہ اور ایمان کا مسئلہ بنا دیا۔ تو اب جو لوگ اس کے خلاف قانون بنا رہے ہیں تو گویا کہ ان کے لیے یہ ایک توہین کا مسئلہ ہو گیا، ان کے لیے اس وجہ سے، یعنی وہ اس کو مذہب سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ اور میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس سے آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ مذہبی لوگ اور اہل علم بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک عامی کرے تو پھر بھی سمجھ آتی ہے کہ عوام میں وائزوں سے ادھر ادھر سے بہت سی چیزیں جو ہے وہ شہرت پا جاتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو روایت میں نے 2 دفعہ تو پہلے دہرایا، اب تیسری مرتبہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ جس روایت کے بارے میں یہ بالکل قطعی بات کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہی بھی نہیں اور ان کے نام سے روایت بھی نہیں ہوئی، تو آپ بتائیں کہ اس کا مقام کیا ہو؟ کیا وہ دین بنے گی؟ جب دین نہیں بنے گی تو پھر اس کے بارے میں یہ باتیں کرنا، جو کہ اس طرح کے حضرات آپ نے نام لیا ہے باتیں کر رہے ہیں، یہ کس بیس پر کر رہے ہیں؟ دین کسی چیز کے بارے میں آپ کو اس کی اہمیت بتائے، یعنی دین نے دعوت دی ہو، قرآن نے اس کو موضوع بنایا ہوا ہو، قرآن نے سب کو کھلی چھوٹ دی ہے اور وہ کہتا ہے، وہ ترغیب دیتا ہے کہ آپ اس طرح نکاح کریں، تو آپ کہیں تو پھر سمجھ آتی ہے۔ جب قرآن مجید میں رسول اللہ کی سنت نے ایسی کوئی چیز اور رسول اللہ کے احکام نے ایسی کوئی بات، ایسی کوئی ترغیب کہیں دی ہی نہیں، یہ کوئی ترغیب کی چیز بھی نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی لوگ ایسی باتوں سے نکال کر استنباط کر کے اس پہ اصرار کرتے ہیں اور اس کو دین کا مسئلہ بناتے ہیں، تو یہ بہت جو ہے وہ مطلب افسوسناک بات ہے۔
یہ تو کسی بھی طرح معقول ہو ہی نہیں سکتا. تو جن لوگوں کا کی آپ نے مثال دی ہے ان پر اسی چیز کا اثر ہے. اب دیکھیں نا دو قسم کے علماء بھی موجود ہوئے نا, کہ ایک طرف وہ محقق علماء ہے جو کلیئرلی اپنی گفتگوؤں میں اپنی کتابوں میں لکھ کر پوری تصنیفات لکھ کر بتا رہے ہیں, کوئی 24-26 سال, کوئی 19-20 سال, کوئی 18 سال, باقاعدہ تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ اس سے کم عمر سیدہ عائشہ کی رخصتی کے موقع پر ہو ہی نہیں سکتی. اس کے شواہد بھی دیے, ظاہر ہے یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اتنی تفصیل میں جائیں. تو ایک طرف وہ لوگ ہیں اور انہوں نے ہر طرح بیان بھی کیا ہے, لیکن رائج اور شہرت کس چیز کی ہے؟ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب وہ سارے محقق, سارے دلائل, اس پہ ہم بالکل بھی ہماری کوئی دلچسپی نہیں. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. لیکن اس پہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک طرف یہ بات, آپ انہی میں سے وہ لوگ کہ جو ان چیزوں پہ اصرار کرتے ہیں اس کو دین کا مسئلہ اس وجہ سے بناتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ روایت, یہ خبر آ گئی ہے. تو آپ دیکھیں دوسرے امور میں جہاں صحیح بخاری میں سینکڑوں روایتیں حدیث خود رسول اللہ کے قول اور فعل اور شریعت کی ہے, دین و شریعت کی روایتیں ہیں, لیکن اگر وہ ان کے مسلک کے مطابق نہیں ہے, ان کے فقہا کی رائے اس پر نہیں ہے, اور ان کے بڑے فقہا نے, ان کے مسلک کے بڑے فقہا نے ان روایتوں کو رد کیا ہے. کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ امام ابو حنیفہ یا امام ابو یوسف یا امام ظفر کی یہ رائے نہیں تھی اور انہوں نے اس روایت کو نہیں لیا, یا انہوں نے اس روایت کو رد کر دیا, یا انہوں نے جمع بین الصلاتین کی جتنی بھی حضور کا عمل ہے کہ دو نمازوں کو جمع کرنے کی, وہ کتنی ہی مستند کیوں نہ ہو, ہم نہیں مانتے, کیونکہ ہمارے علماء, ہمارے فقہا بزرگوں نے اس کو رد کیا ہے. تو وہاں آپ دیکھیں یہی کتاب ہے, دین و شریعت کا مسئلہ ہے, حضور کا اسوہ ہے, حضور نے قرآن کی رخصتوں دی گئی رخصتوں پہ عمل کیا ہے, لیکن یہ سارے علماء وہاں تو کوئی اصرار نہیں کرتے کہ جب بخاری میں حضور نے خود بتا دیا ہے عمل سے, اپنے علم سے, اپنے قول سے, کہ مثال کے طور پر دو نمازیں اکٹھی ہو سکتی ہیں, کہ یہ ایک ہی مثال دی, بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں, ان سب روایتوں کو وہ رد کرتے ہیں. کیوں؟ کہ وہاں ان کا مسئلہ اپنے جو مذہبی فکر ہے اور جو فقہ ہے اس کی اتباع ہے, نہ کہ بخاری کی. اور وہاں اصح الکتب بعد کتاب اللہ والا جو اصول ہے اور اس پر وہ جو ضابطہ ہے اس پر اتنا کوئی اصرار بھی نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں یہ کیا ہے, ہر جگہ تو یہ نہیں دکھائی دیتا, جبکہ اس خبر میں یہ بات کر رہے ہیں اور یہ خبر حضور کی ہے بھی نہیں. اس پہ پہلے کیوں نے تنقید کی, پہلے علماء نے, پہلے زمانے کے؟ میرے علم میں نہیں ہے, میں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں. کہ پیچھے اگر چلے جائیں تو قدیم تاریخ میں اس پر کیا کیا کام ہوا ہے یا لوگوں نے کوئی کتابیں لکھی ہیں, یہ ایک تحقیق کا موضوع ہے کہ اگر ہم پیچھے جا کر بھی دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اہل علم نے اس پہ کام کیا ہو, یہ تو تلاش پر ہی پتہ چلے گا. لیکن یہ سمجھ لینا کہ بخاری میں ایک خبر آئی تھی تو ساری امت نے اس خبر کو مان لیا تھا, یہ کس بات بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ انہی کتابوں میں بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جن کو فقہا بھی نہیں مانتے تھے. مسلم میں ہے, موطا میں ہے, مسند احمد میں ہے. آپ دیکھیں یہ جو روایت خاص طور پر قربانی کے ایک مسئلے کے حوالے سے ہے, وہ صحیح مسلم میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے, بہت سی کتابوں میں ہے کہ آپ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں عید کے دن تو پھر آپ بال اور ناخن, جسم کے کسی بھی حصے کے بال اور ناخن نہیں تراش سکتے. تو یہ روایت ہے, لیکن آپ جب پیچھے جا کر دیکھیں گے صدر اول میں, اور صدر اول کے سارے علماء فقہا کو دیکھیں گے جن کے سامنے براہ راست تابعین بیان کر رہے ہیں. ابھی مسند احمد کا دور بھی نہیں آیا, بعد کی حدیث کی مشہور کتابوں کا بھی دور نہیں آیا, اس سے پہلے کی بات بھی کر رہا ہوں. صحیح مسلم بھی ابھی جو ہے وہ وجود میں نہیں آئی. اس وقت اس زمانے میں تابعین بیان کر رہے ہیں اور سارے فقہا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعید ابن مسیب بیان کر رہے ہیں, اتنے بڑے تابعی ہیں, لیکن کسی نے سننے کو گوارا نہیں کیا کہ یہ کیا ہے حضور کے نام سے یہ بات, یہ تو مسلمان نہیں مانتے, اس یہ ہے ہی نہیں, اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ علماء کو اگر آپ پیچھے جا کر دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کچھ آتا تھا, جو کچھ تابعین بیان کر رہے, تبع تابعین بیان کر رہے, کسی ایک صحابی کے نام سے سب کے سب مانتے تھے, بلکہ تنقید کرتے تھے. ایک طرف ایک شخص جو حدیث بتا رہا ہے کہ سیدہ ام سلمہ سے میں نے یہ بات سنی ہے, حضور نے یہ فرمایا اور کہا ہے کہ بالکل بھی جسم کے بالوں کو ہاتھ مت لگائیے گا اور ناخن بھی مت تراشنا جب تک کہ قربانی نہ کر لو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ عقلی تنقیدیں بھی کر رہے ہیں کہ پھر زن و شو کے تعلق کا کیا ہوگا, اس طرح کی باتیں دوسرے تابعین کر رہے ہیں, رد کر رہے ہیں. اور بیچ میں کوئی راوی بھی نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ بیچ میں ضعیف راوی ہے ان کے سامنے. سعید ابن مسیب جیسے جلیل القدر تابعی ہیں. تو پیچھے آپ جتنے بھی جا کر دیکھیں گے
ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں خاموشی سے سب کچھ ایمان نہ رہے. یہ ایک تاریخی ریکارڈ کی ایک کتاب ہے، اور ساری کتابیں اسی طرح تاریخی ریکارڈ ہیں. اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ تاریخی طریقے سے نقل ہوتی ہے. تاریخ کیسے نقل ہوتی ہے؟ کہ ایک شخص ہے، وہ خبر دیتا ہے، وہ بتاتا ہے کہاں سے لی، وہ بتاتا ہے اس نے کہاں سے لی. تو تاریخ تو ایسے ہی نقل ہوتی ہے. تاریخ میں جب اس طرح کے لوگ خبریں دیتے ہیں تو لوگ چیک بھی کرتے ہیں کہ قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں ہے، حافظہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس نے اتنی اہم بات بتائی ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس کی اتنی بڑی بات کو ہم قبول کریں. تو چھان بین کرتے ہیں تاریخ میں. یہ وہی چیز ہے. حدیث میں بھی ایسے ہی چھان بین ہوتی ہے، اور پھر طے ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ خبریں دے رہے ہیں اس میں فلاں اور فلاں جگہ جھول ہے، یہ اور یہ آدمی قابل اعتبار نہیں ہے. اس کا تو حافظہ ہی کبھی ٹھیک نہیں تھا، کبھی اس کو بات یاد نہیں رہتی تھی، اس کی ہسٹری ہم نے نکال لی ہے. تو ان لوگوں سے اللہ کے نبی کی نسبت سے کیسے ہم باتیں قبول کر سکتے ہیں؟ تو تاریخ ایسے نقل ہوتی ہے، حدیثیں بھی ایسے نقل ہوئی ہے. شریعت ہے تو وہی ہے، اللہ کے رسول کا آسمانی علم ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. یعنی شریعت کے جو ماخذ ہے وہ الگ چیز ہے، کہ اللہ سے ایک ہدایت ہے وہ لے کر انسانوں کو دے دی جاتی ہے، جس میں اللہ کی کتاب کی نص بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر کچھ احکام، کچھ اعمال، کچھ عبادات بھی ہو سکتی ہیں. وہ تو بالکل قطعی ہے. یہ جو انسانی کام ہے یہ تو تاریخی خبریں ہیں، تاریخ کا ریکارڈ ہے. اس کو یہ سمجھ لینا کہ یہ دین و شریعت کا ماخذ ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. تو کسی بھی طرح اگر کسی نے پہلے کوئی تنقید کی ہے یا نہیں کی، کوئی آج کر رہا ہے، پہلے کی ہے تب بھی تاریخی ہے، پہلے نہیں کی تب بھی یہ تاریخی سورسز ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی اگلے سوال کے لیے دعوت دیں گے فیروز کریم صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ کے کچھ تحریر جو حائضہ کے روزے کے بارے میں تھے وہ پڑھی ہیں، جس سے یہ تاثر ملا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حائضہ کو روزے سے رخصت دین میں آسانی کے اصول پر ملی ہے، جس طرح مریض اور مسافر کو، جبکہ دوسری طرف مسلمان امت طہارت کو بطور شرط بیان کرتا ہے. تو اس پر آپ کا اعتراض یہ ہے کہ اگر طہارت شرط ہے تو غسل جنابت کے بغیر روزہ کیسے رکھا جا سکتا ہے، اور اگر طہارت شرط ہے تو بعد میں حائضہ کو یہ روزے کیوں رکھنے ہیں؟ تو اس پر جو ہے میں اپنی سمجھ کے مطابق مطلب یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ طہارت شرط ہو اور حائضہ کو جو بعد میں روزے رکھنے ہیں، جس طرح طواف کے لیے بھی ہم جانتے ہیں کہ طہارت شرط ہے اور بعد میں وہ طواف کرتی ہے، شاید ایسا ہے. تو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو درست کیجیے گا. اور اس کے علاوہ جو جنابت غسل جنابت سے پہلے روزے کو شروع کرنا ہے، تو یہ شاید عارضی طور پر اس طرح کی جو ہے حالت کی رخصت ہے، کیونکہ یہ ایک مختصر دورانیہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان فجر کی نماز سے پہلے غسل کر کے پھر نماز پڑھے گا. جس طرح کہ فرمایا گیا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو تم کھانا یا جس برتن سے کھا رہے ہو کھا سکتے ہو. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس میں یوں ہے کہ ایک تو یہ جو مسئلہ ہے اس پر تحقیق کا میں نے آغاز کیا ہے، اور ابھی یہ پوری حتمی نتیجے پر تو نہیں پہنچی، لیکن اب تک جتنا کام ہوا ہے اس میں میرا رجحان یہی ہے کہ یہ جو بات ہمارے ہاں رائج ہے وہ فقہا کے ایک اجماع کی وجہ سے رائج ہو گئی ہے. اور علماء فقہا جب کسی چیز کی انڈرسٹینڈنگ قائم کر لیتے ہیں اور بڑے اہل علم قائم کرتے ہیں جن کا بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے معاشرے میں، تو جب رائے قائم کرتے ہیں، جیسے ایک چھوٹی سی مثال دے دو کہ پوری امت کے اگر 4 فقہا اور ان کے شاگرد ہی کسی بات پر اجماع کر لیں تو وہ ظاہر ایک ہی زمانے کے تک کم و بیش لوگ ہوں گے. اس سے پہلے بھی علماء فقہا کر گئے ہیں، ان کے بعد بھی دنیا میں آئے ہیں. لیکن اگر وہ 4 فقہا اور ان کے شاگرد اپنے زمانے میں کسی معاملے میں اتفاق کر لیں اور فتویٰ دے دیں، اور بعد والے بھی اسی کو، اور وہ ہو فقہی اجماع، کوئی قطعی صریح نص نہ ہو اس میں دین کی، فقہی اجماع ہو، اگر وہ کوئی بتا دے حکم تو یہ امت میں رائج ہو جاتا ہے، اور مطلب لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا اتنا اثر رسوخ ہے بعد میں امت پر کہ وہ چیز جیسے ہی عام ہوتی ہے اس کے بعد بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ
بعد کے آنے والے دیگر اہل علم بالعموم وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، جب انہوں نے سمجھائے جب تک کہ کوئی تحقیق نہ ہو اور اگر آگے بڑھ کر کوئی اس پر ری وزٹ کرے، اس پر غور کرے، دوبارہ سے تحقیق کرے کہ مجھے کوئی پرابلم دکھائی دے رہی ہے، جب تک نہ کرے تو بالعموم وہ گویا کہ ایسے ہی وہ فقہی بات بھی ایسے ہی چلتی ہے جیسے کہ آسمانی شریعت کا بالکل قرآن مجید کا کوئی صریح حکم ہو. تو یہ بات تو ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں سے آپ نے یہ وجہ میں بتا رہا تھا، یہ جو تفصیل کی ہے کہ اس وجہ سے بھی مسلمانوں میں ایک عام کانسیپٹ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے اس میں جو ہے میں جب یہ بات کر رہا ہوں یعنی میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہ طہارت شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرا رجحان اس طرف ہے. آپ نے جو باتیں فرمائی ہے کہ روزے میں اس طہارت کو شرط ماننا چاہیے، اور آپ نے جنابت والے میں بھی ایک مثال دی کہ عارضی طور پر گویا کہ اس کو گوارا کر لیا جاتا ہے. تو دیکھیں اس بارے میں بتاؤں کہ جو فقہا کا اپنا موقف ہے جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اور اس میں ان کا اتفاق بھی ہے، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ یہ لکھتے ہیں کہ روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے. وہ یہ صراحتاً لکھتے ہیں ایک طرف. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اس کے معاملے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ ایک الگ استثناء ہے، اس کو تو ہم جیسے مانتے ہیں ایسے ہی ماننا پڑے گا. اس کے بارے میں چونکہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس پر عام فقہا کا جو ہے عام اتفاق ہے، تو اس کی وجہ سے اس اتفاق اور اجماع کی وجہ سے ہم مانتے ہیں. ورنہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ روزے کے لیے طہارت شرط ہے تو ہم سب یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ طہارت شرط نہیں ہے. اس پہ پھر یہ مثال بھی دی جاتی ہے کہ جنابت کی حالت میں آدمی نے روزہ رکھا اور بے شک کئی گھنٹے بھی گزر جائے تو روزے سے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جب نماز کی بات ہے تو نماز کے لیے وہ شرط ہے، تو اس کو نماز کے لیے تو وہ کرنا ہے غسل. ورنہ اگر بالفرض اس نے نماز بھی نہیں پڑھی تو آپ کہیں روزہ نہ ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں روزہ تو ہو گیا. روزے کی شرائط تو اس نے اگر پابندیوں کا خیال رکھا ہے تو روزہ تو اس کا ہو گیا ہے. اسی طرح روزے کے دوران میں اگر احتلام ہو جائے تو اس صورت میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جنابت جو ہے روزے کے بیچ میں لائق ہوئی ہے، طہارت میں آدمی نہیں ہے تب بھی روزہ ختم نہیں ہوگا. تو اس لیے اصول میں بھی وہ شرط کو بتاتے ہیں کہ نہیں ہے روزے میں. اور جنابت کی مثال دی اور پھر حضور کا عمل بھی بتا دیتے ہیں کہ واقعی ہمیں یہ بات ملی ہے، یہ خبر مستند ہے اور سیدہ عائشہ نے بتائی ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اشکال بھی نہیں ہے، ضعیف بھی نہیں ہے کہ حضور اس حالت میں روزہ شروع کرتے تھے، فجر کا وقت ہونے کے بعد غسل کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. یہ تفصیل ساری ہمیں فقہا کے لحاظ سے ملتی ہے. اب مجھ سے آپ پوچھیں تو میں بھی یہی کہوں گا، دیکھیں طہارت جو ہے جیسے اب مثال کے طور پر روزے میں اور باقی جو عبادات کوئی بھی 7 عبادات ہے ہمارے دین میں، اس میں طہارت کس میں شرط ہے؟ کیا روزے میں شرط ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ دین نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی اور فقہا نے بھی اس کو شرط نہیں مانا. حج و عمرہ میں کوئی شرط ہے کیا؟ حج و عمرہ میں بھی طہارت جس کو اس معنی میں آپ طہارت کہیں وہ شرط نہیں ہے. جس کی ایک مثال دے دوں کہ حج و عمرہ میں اگر اس حالت میں عورت ہے، نفاس کی حالت میں بھی ہے، تو سارے علماء کا اتفاق ہے کہ وہ احرام میں بھی رہے گی، احرام کی پابندیوں میں بھی رہے گی، تلبیہ بھی پکارے گی، تسبیح و تحلیل بھی کرے گی، دعا و مناجات بھی کرے گی. بہت سے علماء محققین تو یہ کہتے ہیں وہ تلاوت بھی کرے گی. اچھا، اس کے بعد وہ مشاعر مقدسہ میں وقوف بھی کرے گی، رمی جمرات بھی کرے گی، صفا و مروہ کی سعی بھی کرے گی. ٹھیک ہے. عرفات میں وقوف بھی کرے گی. یہ سارے مشاعر مقدسہ ہیں. ان مقامات میں تمام حجاج کے ساتھ وہ رہے گی، سارے مناسک پورا کرے گی. اب طواف کی جہاں تک بات ہے وہ صرف ایک وجہ ہے. طواف جس جگہ ہوگا وہ مسجد حرام ہے، اور مسجدوں میں جانے سے اس حالت میں قرآن مجید نے جنوبی کو روکا ہے. تو حضور نے کہا جس طرح جنوبی نہیں جا سکتا مسجد میں الا عابری سبیل، ہاں گزرنا ہے تو وہ گزر سکتا ہے، ورنہ وہاں جا کر بیٹھ نہیں سکتا، عبادت نہیں کر سکتا اس حالت میں. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ جنوبی کو منع کیا تو حضور نے اسی سطح کی حدث اکبر حائضہ اور نفسا کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ یہ بھی نہیں جا سکتی مسجد میں. جیسے کہ عید میں کہا کہ اس حالت میں بھی آپ آئیں اور مسلمانوں کے اجتماع کے ساتھ شرکت کریں، خطبہ سنیں، مصلی سے ذرا الگ رہیں. تو آپ دیکھیں وہاں بھی یہ بات کہی گئی. اور سیدہ عائشہ سے بھی کیا کہا گیا کہ جو حجاج کر رہے ہیں وہ سب آپ کریں گی سوائے طواف کے، کیونکہ وہ مسجد میں ہے. تو مسجد میں داخلہ مسئلہ ہے، تو وہ چونکہ مسجد میں داخلے کے بعد ہی بیت اللہ کا طواف ہو سکتا ہے، اس وجہ سے حائضہ نہیں جا سکتی. ورنہ حج و عمرے میں بھی
طہارت کوئی شرط نہیں ہے. اس کے بعد ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں, قربانی کر رہے ہوتے ہیں, صدقہ فطر بھی دیتے ہیں, یہ سب ساری عبادات ہیں, ان میں کوئی شرط نہیں ہے. اس میں کسی بھی لحاظ سے کوئی شرط نہیں کہ آدمی پہلے باوضو ہو اور پھر اپنے ہاتھ سے وہ قربانی کرے جانور کی, ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اب ایک چیز رہ جاتی ہے اعتکاف. اعتکاف میں ہوتا ہی مسجد میں ہے, تو اس میں پھر شرط ہے کہ حدث اکبر سے آدمی پاک ہو تب وہ اعتکاف کر سکتا ہے. وہاں بھی عبادت کا کی شرط چونکہ مسجد ہے اس وجہ سے وہاں طہارت شرط ہو گئی. اب وہ جو اصل بات ہے نا, جو حرمت جہاں سے میں سارے مسئلے کو لے رہا ہوں, وہ یوں ہے کہ اگر مسلمان عورتوں پر رمضان کا روزہ رکھنا حرام تھا, حرام ہے, تو اس کو حرمت کیسے بیان ہونی چاہیے؟ جیسے میں یہ عرض کر رہا ہوں, ایسے ہی حرمت بیان ہونی چاہیے جیسے شریعت کی عبادات کی ساری حرمتیں بیان ہوتی ہیں, صراحت کے ساتھ ہوتی ہیں, ان کی دلیل بھی موجود ہوتی ہے. جیسے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قدیم شریعتوں سے روزہ چلا آ رہا ہے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, قرآن نے بھی کہہ دیا ہے. سیدنا داؤد کا روزہ بھی روایتوں میں آیا ہے, بنی اسرائیل کے روزوں کا بھی ذکر ہے, تورات انجیل میں بھی آپ کو اس کا ذکر ملے گا. سیدنا یونس کے زمانے میں بھی آپ کو روزے کا ذکر صحیفہ یونس میں ملے گا. تو آپ دیکھیں یہ تو قدیم عبادت ہے. تو یہ قدیم عبادت جس طرح تھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی دی, قرآن کہہ رہا ہے. تو اب اس عبادت کی جو شرائط اور جو حدود و قیود تھے, تو ان حدود و قیود کے اندر آیا یہ شرط تھی کہ عورت جو ہے وہ روزہ رکھ نہیں سکتی جب تک کہ وہ اس حالت سے پاک نہ ہو. سب سے پہلے تو وہی ہوگی نا. روزہ جب قدیم عبادت ہے اور ویسے ہی حضور نے جاری کر دیا, اور عرب کے لوگ رکھ رہے تھے, قریش رکھتے تھے اسی زمانے میں, یہود و نصارہ عاشور کا روزہ رکھتے تھے محرم میں, تو یہ تو معلوم عبادت ہوئی. اس میں یہ بات واضح ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ یہ پابندی پہلے سے تھی. اگر وہاں حرمت ثابت ہو جاتی ہے, بات ختم ہو. پھر قرآن میں بھی نہ ہو, پھر سنت میں بھی نہ ہو, پھر حدیث میں بھی نہ ہو, ایسے ہی چلے. جیسے مثال دے رہا ہوں کہ اوپر سے ہی عمرہ چل رہا ہے احرام کے ساتھ, پہلے سے ہی احرام کے ساتھ حج ہو رہا ہے, تو اس کے لیے کسی حدیث کی, کسی کتاب کی, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لوگ جانتے ہیں کہ یہ دونوں عبادات بغیر احرام کے ہو نہیں سکتے. تو اوپر سے چل رہی نا ایک عبادت, اوپر سے سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے یوم عرفہ ہے 9 ذی الحجہ ہی ہوگا, اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے کیا مسلمانوں کو کتاب دیکھنی ہے, کوئی حکم تلاش کرنا ہے, قرآن مجید کھولنا ہے؟ نہیں. ہر سال وہ اسی طرح یوم الترویہ, یوم عرفہ, ایام تشریق, یوم النحر, سب اسی طرح حج میں وہ مناتے ہیں, کچھ ضرورت نہیں. تو اگر تو اس طرح یہ چیز ہوتی, جیسے ابھی احرام کی مثال میں نے دی ہے, یا حج کے جو ہے تاریخوں کی اور مقامات کی مثال دی, ایسی چیز روزے میں ہوتی شرط. تو یہ چونکہ بنیادی بات ہے کہ اس چیز کے بغیر روزہ رکھ نہیں سکتی کون؟ مسلمانوں کی آدھی آبادی. روزہ شروع ہی نہیں کر سکتی, یا اگر شروع کیا ہے تو ٹوٹ جائے گا. تو یا تو وہاں ہوتی یہ چیز, وہاں نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں کہ رسول اللہ نئی سنن کو اور نئے احکام کو بھی جاری کرتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے صدقہ فطر کی سنت موجود ہے, عید کے دونوں تہوار موجود ہیں, عید کی نمازیں موجود ہیں, عید کی قربانی موجود ہے. بہت سی ایسی سنتیں ہیں جو حضور نے اللہ کے حکم سے خود جاری کی ہے, وہ ہمارے پاس قطعیت کے ساتھ موجود ہے. تو اس حکم کو روزے کے اندر اس قانون کو حضور جاری کر دے, حضور جاری کر دے, ہو گئی. یعنی یہ قدیم شریعت پر روزے میں ایک حکم کا اضافہ ہوگا. تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں, کیسے دیکھیں گے؟ حضور ایسے ہی جاری کریں جیسے صدقہ فطر کیا ہے, جیسے عید کے 2 دن دیے ہیں, ان کے نام رکھے ہیں, وہ منایا ہے, برسوں تک منایا ہے اس کو, اس کے اعمال اور سنن بتائے ہیں, نمازیں دی ہیں, ان نمازوں کا پورا قانون بتایا ہے, یا قربانی دی ہے تو اس کی باقاعدہ آغاز اور انتہا بھی بتا دیا ہے, اس کی شریعت بھی بتا دی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا معلوم نہیں ہے؟ حضور سے معلوم ہے. اس طرح حضور نے کبھی, جیسے ہی روزے کی عبادت رمضان کے لیے شریعت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو دی, جاری کر دی گئی, اس کے بعد قرآن نازل ہوا, 3 مرحلوں میں قرآن نے بھی سارا کلام کیا. تو حضور نے پیچھے اگر نہیں تھی تو خود جاری کی, یہ حکم دیا صراحت سے. یا تو قرآن میں ہے, قرآن میں تو نہیں ہے, یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے یا دیا جائے یا سنت کے ذریعے سے دیا جائے. تو قرآن مجید ذکر بھی کر رہا ہے ساری شریعت کو, سوالات کو, رخصتوں کو. رمضان کا مہینہ روزے کے لیے کیوں خاص کیا گیا, اس سوال کا بھی جواب دیا ہے. مریض اور مسافر کا کیا معاملہ ہے, اس کا بھی جواب دیا ہے. اور مقصد کیا ہے روزے کا, یہ بھی بتا دیا. لیکن فرضیت کی بات کر رہے قرآن کے, جو سب پر فرض کر دیا اللہ نے تاکہ تم تقوی حاصل کرو. یہ نہیں بتا رہے کہ یہ ان پر فرض نہیں ہے بلکہ ان پر حرام ہے. تو قرآن بھی خاموش
اور رسول اللہ کی سنت جیسے ابھی میں نے مثال سنت کی دی ہے وہ بھی کہیں مجھے تو نہیں ملی، میں نے جتنی بھی تحقیق کی ہے کہ وہ یہ کہیں مسلمانوں کے کہہ کر ہی دیں گے، حضور کا یہ عمل کرنے کا تو نہیں ہے نا، وہ براہ راست لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ روزے کی شریعت ہے، یہ عبادت ہے، پہلے سے چلی آ رہی تھی، قرآن نے یہ ساری اس کی وضاحتیں بھی کر لی، تمہارے سوالوں کے جواب بھی دے دیے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک حکم کا، ایک پابندی کا عورتوں کے لیے اضافہ کیا ہے، اور یہ ممنوع ہے۔ یہ جیسے ہی دیں گے، صحابہ کیا ایک شخص لے گا یا سیدہ عائشہ لیں گی، تو ساری امت کو دیں گے، ساری امت اس کو لے گی، صحابہ لے کے آگے روایت کریں گے اور صحابیات اس پر عمل کریں گی۔ اس کا سارا ریکارڈ ملے گا نہیں ہمیں، جیسے عید کا ملا ہے، جیسے صدقہ فطر کا ملا ہے، یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ تو ایسی کوئی چیز مل ہی نہیں رہی ہے۔ اس کے بعد پھر رہ کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد صرف اخبار احاد رہتی ہے، اور وہ 2 خبریں ہیں، 2 روایتیں ہیں، اور اس میں بھی صرف اتنی بات ہے، اس میں بھی وہ 2 روایتیں جو ہے ان میں بھی آپ دیکھیں سیدہ عائشہ ایک کے بارے میں کہتی ہے کہ کسی عورت نے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب ہم نماز چھوڑتی ہے اس حالت میں تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اور جب ہم روزے نہیں رکھتی تو اس کی قضا ہوتی۔ تو اس کے بارے میں سیدہ عائشہ کیا کہہ رہی؟ یہ نہیں کہہ رہی کہ نماز اس حالت میں حرام ہے، روزہ اس حالت میں حرام ہے، نہیں کہہ رہی۔ وہ یہ کہہ رہی کہ ہم جو قضا کے بارے میں سوال کیا ہے نا آپ نے کہ دونوں کے کیا حکم ہے، تو ہم یہ بتائیں کہ ہمیں نماز کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ قضا کرنے کا، حرمت کی بات ہی نہیں کہ ہم کیوں چھوڑ رہی تھی ایس کی حالت، نماز کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کی ہدایت کی جاتی تھی کہ روزے چھوٹے تو اس کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تب آپ دیکھیں اس کو بھی سمجھنے کی صرف ضرورت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ ہم نماز چھوڑتی ہیں کس وجہ سے؟ کہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ جو شرط ہے وضو کی، طہارت کی یا غسل کی، وہ ہم پورا نہیں کر سکتی، اس لیے نماز نہیں پڑھتی۔ جب پورا نہیں کر سکتی تو وہ تو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں نا اس کو پورا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طہارت کی شرط کو پورا نہ کرنے کی اہلیت، چونکہ پورا کرنے کی اہلیت نہیں ہے تو اس پر ہمیں معاف کر دیا۔ جب معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ بیریئر بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، تو اللہ نے اس کو معاف کر دی۔ اور روزوں کی قضا کا حضور کہتے تھے، کیوں؟ کہ وہ ہم اپنی مرضی سے اپنی رخصت کا استعمال کر کے چھوڑ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو روزے چھوٹے ہیں اس کی قضا کرنی ہے، تو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ کہ جو ہم نے خود چھوڑے ہیں رخصت لے کر، جو ہم نے خود رخصت لے کر چھوڑے ہیں، تو حضور اس وجہ سے قضا کا حکم دیتے۔ تو اس روایت کے اندر بھی ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے، ایک یا دو روایتیں ہیں، یہ ان کا مفہوم ہے۔ لیکن چونکہ اس سے سمجھ یہ لیا گیا کہ سیدہ عائشہ گویا کہ اس میں حرمت کی بات کر رہی ہے، اور لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے گویا کہ یہ انڈرسٹینڈنگ قائم کی، تو وہ آگے چلی، اس میں فتویٰ ہوا، اور علماء کا، فقہاء کا اس پہ اجماع ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور، یعنی قدیم شریعت، قرآن مجید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ اور اخبار احاد، ان میں سے کہیں بھی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد آگے بھی بتاؤ، کوئی صحابی یہ کہے، کوئی ایک صحابی، کہ رسول اللہ نے اس چیز کو جو ہے حرام قرار دیا تھا عورتوں کی، یا عورتوں کے لیے ممنوع ہے، یا اللہ کا حکم ہے، کسی صحابی نے ان کا کوئی اثر ہو، وہ بھی نہیں ملا۔ یہ الفاظ ہی کہیں نہیں ہے کہ اگر یہ حالت ہوئی تو روزہ ٹوٹے گا۔ یہ فقہ ہے، یہ فقہ ہے کہ اس حالت میں جائز نہیں ہے، شروع ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر پہلے پاک ہو گئی، جلدی پاک ہو گئی، تو اب روزہ رکھے یا نہ رکھے، یا روزہ رکھ نہیں سکتی۔ تو یہ سارے فقہی مسائل ہیں اور فقہا کی باتیں ہیں۔ اب آپ روایتوں کا پوچھیں تو اخبار احاد میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب یہ چونکہ ملا ہی نہیں، اس وجہ سے میں اس چیز کو اسی طرح سمجھتا ہوں اور سمجھا ہوں کہ بہت سادہ سی بات تھی کہ عرب کی عورتیں اس ماحول میں، اس گرم سرزمین پر، جب اللہ تعالیٰ نے رخصت دی تھی مریض کو، مسافر کو، رخصت کا قانون بھی بتا دیا، ضابطہ بتا دیا کہ مشکل نہیں چاہتا اللہ، آسانی چاہتا ہے۔ تو وہ اپنے لیے آسانی سمجھتی تھی کہ ہمیں اس حالت میں 2 4 6 دن نہیں رکھنا چاہیے، بعد میں رکھیں۔ تو ان کا ایک عام رواج اگر تھا تو جیسے ہی وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گی تو قرآن کے حکم کے مطابق، چونکہ ان کو روزے کی تعداد پوری کرنی ہے، تو حضور کہیں گے ان کو کہ روزے پورے کریں، لیکن حضور نے ان کو روکا اور حرام قرار دیا، ایسی کوئی دلیل نہیں۔ اس لیے میں اس کو ابھی تک نہیں قبول کر سکا ہوں۔
लेकिन यहाँ पर जो रोज़ों की कज़ा है, अगर वो बाद में करनी है तो तवाफ में भी तो यही सूरत हाल है, वो भी तो बाद में पूरी करते हैं। ऐसा नहीं जी, ये अच्छा आपने वो पॉइंट जो आपने पहले भी जिक्र किया था, मैं इस पर ही बात कर। देखें, रोजे का एक वक्त है, अगर मैंने रुखसत से फायदा उठाया, किसी भी रुखसत से फायदा उठाया, अल्लाह ताला ने फरमाया फमन शहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, उसके बाद कहा गया जो छूट गए छोड़ दे, कोई मसला नहीं है, उज़ुर है, आर्जी उज़ुर की बिना पर छोड़े। बाद में कहा फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, या दूसरे उस्लूब में वलितुकमिलुल इद्दत, तो ये तादाद तो पूरी करनी पड़ेगी। तो एक ज़माना है, एक वक्त है, एक महीना है, आया मेरा उज़ुर था, मैंने छोड़ दिया, उसके बाद अल्लाह के हुक्म से मुझे उसको पूरा करना है जब जब मेरे पास उज़ुर नहीं है। ठीक है, ये बात तो हो गई इस तरह। अब आप आ जाए हज पर। हज के जो मनासिक है, हज के मनासिक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे अमाल हैं जो कि लाजिम है और उनके बगैर आपका हज मुकम्मल ही नहीं होता। वो बुनियादी अरकान है, बुनियादी मनासिक है। तो उनमें क्या है, जो हज का तवाफ, उसकी हैसियत बुनियादी है। जैसे वकूफ़ अरफा है, सबसे पहले एहराम है, वकूफ़ अरफा है और ये तवाफ है। ये तो बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं, इनके बगैर गोया के हज के बुनियादी अरकान ही पूरे नहीं होते। तो जिस औरत ने अभी हज का तवाफ नहीं किया, वो एहराम से आई, वो मिना भी गई, वो अरफात भी गई, वो समझे उसने सही भी कर ली, उसने जमरात की रमी भी कर ली और उसने कुर्बानी भी कर ली, लेकिन हज का तवाफ नहीं किया। कोई एक बुनियादी मनसक है जो अभी उसने अदा नहीं किया, इसके बगैर वो जा नहीं सकती। अगर तो ऐसी चीज है ना कि कोई मुस्तहब्बात की कोई चीज है, लाजिम नहीं है कि वो कुछ वक्त जो है मिना में गुजारा, कुछ वक्त बाहर आ गई, एक रात नहीं गुजारा, कभी कोई मसला हो गया तो किसी को जो है कंकर दे दिए कि आप इसको मार दें और मैं तो बीमार हूँ, ये सारी चीजें काबिल कबूल है। कोई चीज आगे पीछे हो गई, भूल चूक हो गई, हुजूर ने फरमाया कोई हरज की बात नहीं, कोई हरज की बात नहीं, कोई गलती हो गई, ना कोई दम है, ना कोई मसला है, कोई मुजायका नहीं। जगह जगह लोगों को वाजे किया, लेकिन हज का तवाफ तो लाजिम है ना कि अब आपने घर वापस जाना है। तो अब वो जो हज का तवाफ आपने बुनियादी रुकन करना है, जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो अब नमाज में आप 2 रकत पढ़ चुके हैं, इशा की बाकी 2 है, तो अब बाकी 2 आप जब तक नहीं पढ़ेंगे उसकी तकमील तो नहीं होगी ना। 1 रकत भी बाकी है तो इशा अभी आपने नहीं पढ़ी। तो ये इस तरह की एक मिसाल है। तो अब चूंकि उसने अगर तवाफ हज नहीं किया और ये हालत आ गई, तो वो क्या चीज़ है जो तवाफ को रोक रही है? ये हालत तवाफ को नहीं, तवाफ चूंकि मस्जिद हराम में हो रहा है, मस्जिद में दाखिले को का मसला है कि ये हालत मस्जिद में दाखिले के लिए रुकावट है, माने है। तो चूंकि मस्जिद में नहीं जा सकती, मस्जिद हराम में, तो तवाफ नहीं कर सकती। देखिए ना, उसके बराबर में ही सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ वो जा सकती है, सही कर सकती है। क्यों? कि वो मस्जिद के हुक्म में ही नहीं है, वो मस्जिद नहीं है। तो इसलिए चूंकि मनासिक में से एक चीज पूरी नहीं है, इसलिए वो रुकती है, कज़ा नहीं कर रही किसी चीज, वो अमल तो अदा ही नहीं हुआ, वो बुनियादी मनसक तो अभी उसने अदा ही नहीं किया, उसको पूरा करके घर जाना है। ये कोई कज़ा नहीं है कि एक चीज है कि रुखसत की वजह से आदमी ने छोड़ी और अब उसकी कज़ा कर रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि एक अमल है जो अभी पूरा ही नहीं हुआ, अधूरा है, और उसमें एक बैरियर आ गया है, और बैरियर जब हटेगा तो फिर वो खातून जाके तवाफ करेगी। तो इन दोनों मिसालों को इस तरह यकसा नहीं समझना चाहिए, दोनों मिसालों में बड़ा फर्क है। इसका तो रमजान का एक महीना है, इसके अंदर आदमी की बीमारी, सफर कुछ है, या औरतों के ऐसे कोई मसाइल है, इसमें छोड़ा तो बाद में पूरा करेगी। वहाँ क्या है, वहाँ एक पीरियड है जिसमें आदमी वहाँ मौजूद है। वो आकर बाहर से, अक्सर जो हमारे हुज्जाज जाते हैं, मुकीम का तो कोई इशू नहीं है, बाहर से जो जाते हैं उनके लिए मसला है कि उनको एक वक्त तक वहाँ रुकना है और फौरन लीव करना है वहाँ से। तो अब उनके लिए इतना वक्त भी नहीं होता बाज़ औक़ात, तो उसमें ये भी मुश्किल आ जाती। और इसमें मैंने तफसील से लिखा भी है कि अगर ऐसी कोई मुश्किल आ जाए तो उसका फिर क्या हल है। तो ये चीज़ है जिसको अलग से समझना चाहिए। इसको रोजे से अगर आप तकाबुल करके उसको हूबहू समझेंगे तो ये ठीक तकाबुल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब शायद बात इस मिसाल की भी वाज़ेह हो गई होगी। जी जी जी, लेकिन आपने इससे पहले फरमाया था कि अहले किताब और अरब में इस तरह का, मतलब ये रोजे के लिए तारत का शर्त ये जो है नहीं था, नहीं लेकिन मिले। नहीं, तहारत की शर्त तो मुसलमान भी नहीं मानते। हैज के हवाले से मैं कहा कि ये कि इन अय्याम में रोजा ममनू था, इसके कहीं कोई शवाहिद मौजूद मिले ही नहीं मुझे अब तक, ना किसी सहीफे में, ना किसी शरीयत में। लेकिन हजरत अबू हुरैरा की जो रिवायत है उसमें फिर उनको ऐसा लगता है कि उनको गलतफहमी लगी है किसी चीज कौन से, सी फिर वो रिवायत?
वो जिसमें वो समझते हैं कि गुस्ल जनाबत से पहले जो है वो रोजा शुरू नहीं कर सकते, और फिर हजरत तो आयशा उनकी के अपनी राय है ना, बाद उसका तो जवाब खुद दूसरे सहाबा ने भी दे दिया है ना। ये तो सहाबा की बाज ऐसी चीजें हैं कि जिनमें आपस में भी कोई ना कोई रिवायत का या फिकी कोई इख्तिलाफ हो जाता है, ये उस तरह की मिसाल है। उम्मत में जो राय मानी जाती है वो ये हजरत अबू हुरैरा की कौल वाली राय नहीं है। उम्मत ने जो राय मानी है वो है जो सैयद आयशा ने बयान की कि जनाबत की हालत में आप कभी कभी रोजा शुरू कर लेते थे और फजर का वक्त होने के बाद ही गुस्ल करते थे। ये जो इसको माना है उम्मत ने और फुकाहा ने और उलमा ने, और बिल्कुल ठीक है। आप हजरत अबू हुरैरा की एक बात से क्या एक हदीस से शरीयत की एक इबादत की शर्त अखज करेंगे या उसको अपने नहीं, माखज से लेंगे? तो कुरान और सुन्नत से ही साबित होगी ना, जी जी या नहीं? जैसे अब तयम्मुम जी की बिल्कुल। रुखसत क्या हम किसी सहाबी की बात से नहीं लेंगे? अल्लाह ताला ने खुद बता दिया है कि चीज लेकिन पहले शरीयतों में नहीं थी तो अल्लाह ताला ने तयम्मुम की वो चीज दे दी, लेकिन कुरान के अंदर थी ना कि वजू आप जानते हैं, नमाज के लिए वजू शर्त है। जब नमाज के लिए उठे तो वजू का एहतमाम करें। फिर आगे जाके अल्लाह ताला ने एक नया इजाफा दिया, एक नई रुखसत दी जो पिछली शरीयतों में नहीं थी, और वो तयम्मुम है। लेकिन किसने दी? किसी सहाबी के फिक्र ने नहीं दी कि उसका फहम और उसकी रिवायत ही नहीं, अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत में उसको बाकायदा नाजिल किया। तो ऐसे नाजिल होना चाहिए। अगर पीछे शरीयत में कोई चीज नहीं आ रही, अगर नया हुक्म है तो या अल्लाह देगा या रसूलुल्लाह। क्यों कि हम ये कहते हैं कि दीन का माखज तन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की हस्ती है। जो कुछ दीन के नाम से मिलेगा वो सिर्फ उन्हीं से मिलेगा, और उनसे जब मिलता है तो वो सिर्फ कुरान और सुन्नत में कतई इल्म के तौर पर मिलता है। अखबार अहाद सहाबा क्या कहते हैं, किन अल्फाज में कहते हैं, लोग उनको ठीक रिवायत करते हैं नहीं करते, किन अल्फाज में करते हैं, ये दीन का असल माखज है ही नहीं जहां से आप शर्त अख्स करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम देखते हैं कि इस वक्त जो उम्मत का इजमा इस बात पे है, तो हो सकता है ये सुन्नत से उन्होंने लिया हो। चाहिए। और जो फुकाहा थे उन्होंने अगर तारत को शर्त नहीं करार दिया तो वो इस रिवायत से शायद उनको गलतफहमी हुई, जो कि गुस्ल जनाबत की मतलब ये जो रुखसत नहीं, इस दी वजह गई से गलत फहमी नहीं हुई, इस वजह से नहीं हुई। वो इसलिए कहते हैं, इसको तो ज़िम्नन वो कहते हैं, यानी आपका रुझान इस तरफ है कि अबू हुरैरा वाली रिवायत ठीक है, सैयद आयशा वाली ठीक नहीं है, इसलिए कि पहले से आपने एक अंदाजा लगाया हुआ है कि रोजे में तहारत शर्त होनी चाहिए। गोया कि यूं है, ऐसा ही है कि आपको ये लगता है कि अबू हुरैरा वाली रिवायत ठीक है और सैयद आयशा वाली रिवायत हुजूर के अमल की गालिबन वो फिट नहीं बैठती, क्योंकि उसमें रोजे का नहीं। आगाज जो है बगैर तहारत के हो रहा है। मतलब ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है ये हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने रुखसत बयान की हो, जबकि अमूमी जो है वो उसी तरह तारत शर्त है वो चीज हो, और फुकाहा को देखिए, बाद में से गलतफहमी लगी हो मैं और तो ये उनने अर्ज कर रहा तारत हूँ, को शर्त। अब एक सादा मिसाल देता हूँ। जो 7 इबादत, नमाज, रोजा, एतकाफ, हज उम्रा, कुर्बानी और सदका फितर को भी ले लें, छोटी सी इबादत, इन 7 इबादत में से जिस इबादत के बारे में जिस्मानी तहारत, हैज से तहारत, निफास वाली औरत के भी गुस्ल कर लेना, ठीक है, ये सारी जो शर्त है, और उसके बाद वजू और गुस्ल, अगर गुस्ल लाजिम है तो वो भी शर्त पूरी करनी है, वरना वजू करना है। ये शर्त किस इबादत के लिए? नमाज के लिए है। ये सब मानते हैं या नहीं मानते कि तहारत की शर्त सिर्फ तहारत की शर्त नहीं, अगर गुस्ल लाजिम है तो वो भी, और वरना वजू की शर्त पूरा किए बगैर 2 नफिल भी आदमी नहीं पढ़ सकता। ये सारी उम्मत मानती है या नहीं मानती? इसमें कोई इख्तलाफ है आपके लिए? नहीं कोई इख्तलाफ नहीं है ना। वो क्यों मानते हैं? वो इसलिए मानते हैं कि एक तरफ सुन्नत से भी ये साबित है, और कदीम अंबिया की सुन्नत में भी नमाज के साथ ये शर्त थी, वजू का लफ्ज भी उस जमाने में मौजूद था। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान में भी इस शर्त की बाकायदा सराहत कर दी है, और इसके बाद आगे फिर तयम्मुम का हुक्म भी बता दिया जो पिछली शरीयतों में नहीं था। तो ये सारी चीजें कहाँ हैं? चूंकि कुरान में है, सुन्नत में है, कदीम शरीयत में है, तो सारे उलमा फुकहा मानते हैं। अब उन फुकहा की बात करते हैं जो अभी आपने कहा ना कि शायद उनका ये गुमान होगा और इस रिवायत में ठीक है और वहां गवारा कर लिया गया, ये मतलब है। वो इस वजह से नहीं, वो कहते हैं कि इस तरह रोजे के लिए, ज़कात के लिए, कुर्बानी के लिए, हज उम्रा के लिए शर्त
شریعت میں، قرآن میں، سنت میں چونکہ بیان ہی نہیں ہوئی ہے تو ہم مسلمانوں پر شرط عائد کیوں کریں گے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ روزے میں اصلاً طہارت شرط ہے ہی نہیں. یہ مسئلہ البتہ عورت کا ہمیں الگ سے چونکہ اجماع ہے علماء کا اس لیے ہم مان یا اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں، اس کو ہم نے ایسے ہی سمجھا ہے کہ ان روایتوں سے حرمت نکلتی ہے، بس یہ اس عورت کا الگ معاملہ ہے، ورنہ طہارت شرط نہیں. تو وہ اصل سے دیکھ رہے ہیں اور آپ ان روایتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ یوں ہے اور یوں ہے. اصل میں شرط ہوگی تو وہ دین کے ماخذ میں ہوگی. ابھی پیچھے بھی میں یہی بیان کر کے آیا ہوں کہ جب شرط کو بیان کرنا ہے تو وہ باہر سے کیوں آئے گی؟ وہ تو شریعت کے اندر سے آنی چاہیے نا. جیسے احرام کی شرط ہے، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ شریعت میں پہلے سے آئے گی، سنت میں بھی ہوگی، سارے علم و عمل کا اجماع ہوگا مسلمانوں کا. تو اب کسی کتاب کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ احرام کے بغیر میں جا کے عمرہ نہیں کر سکتا. یہ ساری دنیا کے علم میں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ ماخذ میں موجود ہے. کیا یہ حضرت ابو ہریرہ یا حضرت ابن عباس کی کوئی الگ سے تنہا فقہی کوئی رائے ہے جس لیے کوئی احرام کی شرط مانے گا؟ نہیں، وہ اس لیے کہ یہ دین کے ماخذ ہے. تو اصل تو دین کے ماخذ سے شریعت کو، شرائط کو اور حرمتوں کو وہیں سے سمجھنا ہے. روایتوں سے ہم دیکھ کر کہیں کہ اصل میں تو یہ طہارت شرط ہے، اپنی طرف سے ہم کیوں فرض کریں؟ ایک اور اہم نقطہ میں آپ کو بتاؤں کہ صرف جب نماز کے لیے شریعت نے خود شرط رکھی ہے تو نماز کے اندر اور روزے کے اندر فرق کیا ہے؟ ذرا دیکھیں آپ. نماز کے اندر اللہ کے حضور میں حاضری، اللہ سے ملاقات، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا، اس سے دعا و مناجات کرنا، اس سے ہم کلام ہونا، اس سے اپنی بات رکھنا، اس کے آگے جھکنا. تو کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے؟ صرف طہارت نہیں، غسل یا وضو کی شرط پوری کرنی ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، ملاقات کرنی ہے. اس کے لیے تو یہ آداب لازماً کرنے ضروری ہے. اور بات دل کو سمجھ آتی ہے، پرستش ہے خدا کی، یہ خدا سے ملاقات ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں یہ رکھا. اب آپ دیکھیں روزے کی عبادت کوئی پرستش ہے، کوئی سجدہ ہے، کوئی دعا و مناجات ہے، کوئی تسبیح ہے، کوئی اللہ سے ملاقات ہے؟ نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ اس میں بندہ صرف اللہ کی دی ہوئی 3 پابندیاں ہیں، ان کو اپنے اوپر نبھانے کا عزم کر لیتا ہے کہ ہاں اللہ نے یہ پابندی مجھ پہ لگائی ہے تو میں بندہ ہوں، اس کے حکم سے بڑھ کر کوئی بھی چیز میرے لیے نہیں ہو سکتی. وہ اگر فطری جبلی چیزوں پر بھی پابندی لگاتا ہے تو وہ میرا رب ہے، تو میں اس کی اطاعت کر کے دکھاؤں گا، اس کا علامتی اظہار کروں گا. کس لیے؟ کہ میں اس کا بندہ ہوں. علامتی اظہار اس لیے کہ اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تیرا مطیع و فرما بردار رہوں گا، تیرا ہی بندہ ہوں، باقی زندگی میں بھی تیری اطاعت پر قائم رہوں گا. یہ صرف 1 مہینے کی پریکٹس ہے، علامتی اظہار ہے. باقی 11 مہینوں میں اب وہ اللہ کی حکموں کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ تو بعد کی بات ہے. اگر کرے گا تو روزہ گویا کہ ہر لحاظ سے اس نے روزے کی روح بھی حاصل کر لی، روزے کا اجر بھی حاصل کر لیا، اس کی خیر و برکات سب اس کو مل گئی ہے. لیکن اس نے اس علامتی اظہار کے بعد اس کی خلاف ورزی کی. 1 مہینہ بظاہر اس نے اطاعت کی علامتی طور پر، 12-14 گھنٹے کے روزے رکھے، یہ پابندیاں بھی لے لی، لیکن جیسے ہی رمضان گیا وہ اطاعت پر نہیں ہے. تو اب گویا کہ اس کی اسپرٹ یہ حاصل نہیں کر سکا، اس کا مقصد، اس کی تربیت سے یہ فائدہ نہیں اٹھا سکا. تو یہ علامتی اظہار ہے. اب آپ بتائیں، یہ اس کی حقیقت ہے، یہ اس کا فلسفہ ہے. اس میں طہارت کہیں سے سمجھ آتی ہے کہ طہارت ہو، طہارت شرط ہونی چاہیے؟ بتائیں پرستش میں اور اطاعت کے علامتی اظہار میں فرق واضح ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ دونوں عبادات الگ قسم کی ہے. ایک تقاضا کر رہی ہے کہ پرستش ہے، اللہ سے ملاقات ہے، تو پہلے ہمیں صاف پاک ہو کر اور وضو کر کے جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعت میں رکھا ہے. اور اس کو نہیں رکھا کہ روزہ شروع کر رہے ہیں پہلے آپ وضو کریں. جب شریعت میں نہیں رکھا تو اس سمجھ بھی آ رہی ہے کہ یہ اس کے ساتھ اتنی موضوع بات لگتی بھی نہیں ہے، کسی بھی عبادت میں نہیں ہے. یہاں تک کہ عام جو وہ ہے، یعنی وضو کرنے کی جو شرط ہے وہ جس نماز کے لیے، وہ تو طواف کے لیے بھی نہیں ہے دین میں. بغیر وضو کے اگر کوئی عمرہ کر لیتا ہے تو کیا عمرہ قبول نہیں ہوگا؟ یہ شرط وضو کی بھی صرف نماز کے لیے. تو ان چیزوں کو آپ سمجھیں گے، غور کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ نقطہ مزید واضح ہوگا انشاءاللہ. جی ابھی سر مزید باقی پارٹیسپینٹس کو بھی سوال کا موقع دے رہے ہیں. ابھی لوگ ناراض ہو رہے ہیں کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ آنسر ہمارا ذرا لمبا ہو گیا ان کی. نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے اسید خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ جیسے قرآن کے اندر ایک اصول بیان ہوا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کے باہمی جو معاملات ہیں ان کا فیصلہ وہ باہمی مشورے سے کریں گے.
غامدی صاحب بھی اس پر بہت بات کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ جو امرہم شورا بینہم کا اصول ہے وہ عملی طور پہ پریکٹیکل پہ کیسے آئے گا؟ مطلب موجودہ جو جمہوری نظام ہے اسی کی طرح اپلائی ہوگا یا اس کی کچھ اور شکل ہوگی؟ یعنی دیکھیے مسلمانی آپس میں فیصلہ کریں گے یا اہل حل و عقد جو رہیں گے وہ فیصلہ کریں گے؟ جی، یعنی انہوں نے اصول بتایا ہے سورہ شورا سے کہ وہاں ضابطہ بیان ہو گیا ہے کہ اجتماعی جو امور ہے یا نظم اجتماعی کے جو معاملات ہیں مسلمانوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا قانون قاعدہ یہ ہے کہ وہ باہمی مشاورت سے معاملات کو طے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جب ضابطہ بتا دیا گیا باہمی مشورے کا تو یہ ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے. اس کے اوپر اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، تو جو امپلیمنٹ کرنے کا قاعدہ ہے یا نظام ہے وہ ہمیں شریعت یا دین نہیں بتاتا بلکہ ہمیں ضابطہ دیا ہے. اب دیکھیں امپلیمنٹ کیسے ہوگا کہ جب مسلمان اپنے نظم اجتماعی کو چلائیں گے اور وہ شورائیت سے معاملات کو اپنے اجتماعی معاملات کو طے کریں گے اور اختلاف ہوگا جب مشاورت کریں گے جو اکثریتی رائے ہے اس پر فیصلہ کریں گے. تو اگر وہ معاشرہ وہ تمدن مثلاً قبائلی تمدن ہے قبائلی معاشرہ ہے تو وہاں جو طریقہ رائج ہوگا مشاورت کا اس کو وہ اپنائیں گے اور دین نے کوئی پابندی عائد نہیں کی کہ آپ اس کو نہیں اس کو اپنائیں. سسٹم یوں نہیں یوں بنائیں. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ قبائلی تمدن میں مختلف قبائل کے جو قائد ہوتے تھے مختلف قبائل کے جو زعما اور لیڈر ہوتے تھے وہ اپنی اپنی قبیلے کی طرف سے ان کی نمائندگی کرتے تھے. وہ ان کی طرف سے ان کا ووٹ ہوتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اگر ایسا کوئی نظام ہے قدیم تو اس میں یہ اس طرح فیصلہ ہوتا تھا کہ فلاں قبیلے کی طرف سے یہ رائے آ گئی ہے فلاں قبیلے کی طرف سے یہ فلاں خانوادے کی طرف سے یہ. تو آپ دیکھیں ایک نظام قبائلی پرانا یہ ہو سکتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کر دیا اور چیک کر لیا کہ اکثریتی رائے جو ہے وہ اس طرح مشاورت کر کے ایک معاملے کو طے کروں. تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا اور ہوا ہے ماضی میں. اب یہ کہ جیسے جیسے انسانی تمدن آگے بڑھا ہے انسانی علم آگے بڑھا ہے انسان نے دنیا میں ترقی کی ہے اس میں نظم اجتماعی کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ وہ کس طرح ایک نظم کے اندر رہنے کے لیے آگے بڑھتے بڑھتے آج جو ہے یہ جو قومی ریاستیں بن گئی ہے وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے. اس ساری چیزوں میں سب کچھ آزادی ہے سب کچھ مباح ہے. اب جو نئے سسٹم ہوں گے اس میں وہ مشاورت کیسے لیتا ہے وہ ووٹنگ کیسے لیتا ہے اس کے یہاں صدارتی نظام ہے یا دوسرا نظام ہے یہ سب سارا نظام اس کے اپنے اوپر رکھا اب اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے. یعنی اس میں اگر خدا کوئی قانون دے دیتا تو وہ ہمارے پاس دین میں شریعت میں وہ نظام موجود ہوتا. تو صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں بعد کے دور میں اور آج بھی آپ دیکھیں یہ ساری صورتیں دنیا میں مشاورت کی یا ڈیموکریسی کی اور جمہوریت کی یہ سب کچھ بدل چکی ہیں اور کافی ڈیولپمنٹ آ گئی ہے اور مختلف جگہوں پر مختلف طریقے آزمائے گئے ہیں اور اس میں بڑی اچھی ترقی بھی ہوئی ہے جس میں لوگ اپنا اپنا بہترین نظام بنا سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ نظام بنانے کے بعد اس پر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ عمل بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یا کس معاشرے میں ہوتا ہے کسی میں نہیں ہوتا یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن نظام بنانے کی کوئی پابندی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی اور نہ خود کوئی نظام دیا کوئی ضابطہ دیا. صرف اصول بتا دیا ہے کہ جب آپ کریں گے طے تو اس اصول سے کریں گے. کسی شخص کو کوئی ترجیح حاصل نہیں ہوگی یعنی کسی دوسری بنیاد پہ نہیں طے ہوگا مشاورت کے سوا کہ بھئی یہ طاقتور ہے یہ اثر رسوخ والے ہیں یہ صاحب مال ہے یہ مذہبی پیشوا ہے بس ان میں سے فلاں اور فلاں گروہ کی رائے چلے گی باقی کسی کی کوئی رائے نہیں. اسی سے جڑا ایک سوال یہ تھا جیسے کہ دوسرے جو خلیفہ ہیں حضرت عمر جب ان کا تقرر ہوا ہے تو حضرت ابو بکر صرف ایک ہی شخص نے ان کا فیصلہ کیا ہے. تو یہاں پر یہ امرہم شورا بینہم کا اصول کس طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ یعنی لوگوں سے تو حضرت ابو بکر نے کوئی مشورہ ہی نہیں کیا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اس بارے میں یعنی تحقیق کرنی چاہیے. یعنی یہ خبر آپ نے کہاں سے لی ہے کہ وہی مشاورت کے بغیر یہ معاملہ ہو گیا ہے اور اس وقت کی جو امت تھی ان کی اکثریت رائے کے خلاف یا ان کی ووٹنگ لیے بغیر اس کی آپ تحقیق کریں اور اس کو دیکھیں. صحابہ اور خلفائے راشدین کے دور میں ایسا نہیں ہوا اور اس مشاورت کو بالکل دیکھتے ہوئے جیسے کہ رسول اللہ نے ویسے بھی اس حوالے سے گائیڈنس دے دی تھی کہ الائمۃ من قریش دینی کوئی حکم نہیں بتایا تھا
بلکہ جو سیاسی صورتحال تھی اس کے لحاظ سے بتا دیا تھا کہ جو قریش کے لوگ ہیں اصل میں لیڈران کے طور پر، خلیفہ کے طور پر، حکمران کے طور پر لوگ انہی کو چنیں گے، انہی کے حوالے سے انہی کی اکثریت ہے. تو اس کا اشارہ تو کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اب ان میں سے کون ہوگا، آپ دیکھیں انصار والے معاملے میں بھی یہی ہوا تھا. تو وہاں بھی وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کی طرف سے وہ خلیفہ ہو، لیکن جب جیسے ہی یہ حوالہ سیدنا ابو بکر صدیق نے دیا تو وہ خاموش ہوئے کہ ہاں رسول اللہ نے یہ بات کی ہے کہ قریش ہی کے لوگ ہیں، اکثریت چونکہ انہی کو حاصل ہے، تعصب بھی سیاسی انہی کو حاصل ہے، تو اکثریتی رائے چونکہ انہی کے حق میں ہے تو سیاسی طور پر وہی اہل ہے. تو وہ بات جیسے ہی سیاسی پہلو سے ایک روایت بیان کر دی سیدنا صدیق نے تو انہوں نے فوراً سرنڈر کیا. تو بعد میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، لیکن بعد آگے جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ، اور باقی یہ کہ جن صحابہ یا بعد کے خلفاء کے ہاں یہ ہے، تو یہ تو ایک عمل کی بات ہوئی نا کہ کہیں کوئی سوال اٹھا دے کہ فلاں جگہ پر یوں لگ رہا ہے. جیسے کہ ایک گروہ ہے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ شروع سے ہی خلافت غلط ہاتھوں میں گئی ہے، تو اب ایک رائے ہے جو آپ نے رکھی ہے. دوسرا ایک ہے کہ شریعت کا ضابطہ کیا ہے، وہ تو واضح ہے. اگر کسی کو کسی پر اعتراض ہے یا بعد کے خلفاء کے حوالے سے کوئی رائے ہے تو یہ تو مسلمانوں کا عمل ہے. جیسے اس بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ محمد میں کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے غلامی اب ختم ہو گئی ہے، یا تو فدیہ دے کے بس چھوڑنا ہے یا پھر احسان کر کے ہی چھوڑ دینا ہے قیدیوں کو. تو اس کو تو ویسے ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں تدریجاً یہ چیزیں آہستہ آہستہ بعد میں بھی رہیں اور پھر جا کر ختم ہوئی ہے. ایک ہوتا ہے کہ کسی دور میں مسلمانوں کا عمل کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کا کسی چیز اور کسی فیصلے کے بارے میں تاریخ میں بیٹھ کے اختلاف کرنا کہ فلاں چیز صحیح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اور ایک ہے کہ اللہ کا دیا ہوا شریعت کا ضابطہ کیا ہے، وہ ضابطہ اس پر ہم بات کر چکے ہیں. باقی اس کے بارے میں آپ ذرا مزید تحقیق کیجیے گا، یہ بات حسن ہے. جی بس ایک اور جی کہ یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے، کیا آپ اس کو امرہم شورا بینہم کا عملی پریکٹیکلی طور پہ صحیح سمجھتے ہیں؟ اور اقبال کی جو تنقید ہے اس پر کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا، آپ اس تنقید کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو بات ہے اس کو تو میں ٹھیک نہیں سمجھتا. جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ضابطہ بتایا ہے قرآن مجید میں، صحیح ضابطہ تو وہی ہے جو آپ نے جدید جمہوری نظام کے حوالے سے سوال کیا ہے. تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے یا یہ جو نظام ہے، یہ اس میں اگر آپ یہ پوچھیں کہ شرعاً اس کو قبول کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو دین نے ایسی کوئی قدغن نہیں لگائی کہ اس طرح کی جمہوریت قابل قبول نہیں ہو سکتی. کیوں کہ دین تو یہ کہہ رہا ہے کہ امرہم شورا بینہم. دین کسی بھی مذہبی گروہ کہ مذہبی کوئی گروہ ہو یا علماء کا کوئی گروہ ہو، علماء لوگوں کے پیشوا ہوں گے، وہ لوگ حکومت کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں کرتے. کوئی نسل ہے، کوئی خاندان ہے، کوئی خانوادہ ہے، اس کو دین کہے کہ یہی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا ہے، دوسرے کوئی خاندان کی نسل سے آ ہی نہیں سکتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا. کس چیز کو رکھا ہے؟ جس چیز کو رکھا ہے وہ یہ ہے. اور اس کی جدید صورت کیا ہے؟ یہی ڈیموکریسی ہے. تو اب جدید صورت یہ اگر ہے، صرف ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ اس کو ٹھیک سے منطبق کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا، تاکہ امرہم شورا بینہم کا تقاضا پورا ہو اور اس میں کسی بھی قسم کی ہم کوئی ہیرا پھیری نہ کریں اور اس کو بے لاگ طریقے سے جاری کریں. تو جو بھی نتائج ہوں گے اس کے مطابق ہم اطمینان رکھیں گے کہ اللہ نے جو اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ہم نے اس کا تقاضا پورا کیا. تو جب یہ باتیں ہیں تو وہ جو دوسری جو بات ہے یا وہ تنقید ہے وہ کیسے قبول کی جا سکتی؟ اس کے بارے میں تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ اب آپ بتائیں کہ پھر کیا کس نظام سے کیسے ہوگا. آپ کہیں گے کہ میں سب سے زیادہ باصلاحیت ہوں یا ہمارے پاس زیادہ علم ہے یا فلاں شخص زیادہ جو ہے وہ نسل کے اعتبار سے معتبر ہے، اس کو رکھیں. اس میں تو کبھی بھی طے نہیں ہوگا. جو ابھی آپ نے کہا کہ افراد کو جو ہے وہ گننے والی جو بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات کہی ہے. اس میں البتہ اگر کوئی نئے نظام میں کوئی جھول ہے، کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے، اس پر تو بحث ہو سکتی ہے کہ یہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، اس میں اصلاحات ہونی چاہیے، تو وہ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہیں کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، تو جب یہ نہیں ہونا چاہیے تو دوسرے کسی نظام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. وہ اگر ہم کرتے بھی ہیں تو امرہم شورا بینہم کے خلاف ہو جائے گا.
जी, बस इसमें जो खराबी बज़ाहिर जी, उस नज़र ऐप आती है का बस वो यही है कि एक आम आदमी और एक बहुत बड़ा मुफक्किर, यानी वो दोनों सेम पेज पे खड़े आते हैं, हमें नज़र आते हैं कि दोनों बिल्कुल उनका बोर्ड बराबर है। अब एक बिल्कुल मामूली सा आदमी है और एक बहुत बड़ा अहले फ़िक्र है, तो वो दोनों एक ही पेज पर बज़ाहिर खड़े नज़र आते हैं हमें। जी, ये बात तो ठीक है। ये यानी वो डॉक्टर वोटिंग का साहब, या जो भी। जी 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 जी, मैं फरमाएं। बताने लगा था कि हमारे पास मजीद लिखे हुए भी 5 सवाल हैं, तो आप अच्छा, ज़रा अभी इन्हें शॉर्ट आंसर दे दें ताकि मजीद लोगों के सवाल हम लें। जी जी। देखें, वो जो जो बात अभी आप कर रहे हैं ना, उसमें तो यही यही मैं अर्ज कर चुका हूँ आखिर में, कि जो कोई नक्स होगा ना, उस नक्स को दूर करने के लिए, जदीद निज़ाम में अगर कोई नक्स है तो उसको दूर करने के लिए देखें, जो अवाम उन्नास लोग होते हैं, तो आमत उन्नास का भी जहन जो है वो उनके अपने अकाबिर बनाते हैं। वो भी किसी न किसी अपने पेशवा के हक में किसी न किसी वजह से वो वोट देते हैं। उनको अल्लाह ताला ने हक दिया है। अब उनकी वो साहिब राय पर पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं, उनसे कोई गलती हो रही है या तासुब में कर रहे हैं, इसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। हम ज्यादा से ज्यादा कोई कायदा जाब्ता बना सकते हैं। जिनको अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है और उनको हक दिया है, तो उनसे आप ये हक नहीं छीन सकते, मैं नहीं छीन सकता। अलबत्ता उसमें नज़म बना सकते हैं कि इस तरह की खराबियों को ऊपर तक आने में कैसे हल किया जाए नए निज़ाम में। तो ये दीन का असल में बराह रास्त इशू नहीं है। जी। जी, आप अगला सवाल। जी, मज़ीद कुछ लिखे हुए सवाल हमारे पास आए थे, तो मैं एंड पे चाहता हूँ कि अभी हम उन सवालात को ले लें। उसमें से पहला एक सवाल आसिफ साहब ने किया और उन्होंने कहा कि क्या हज़रत अली की खिलाफत का इनेकाद उस वक्त की मुरवजा दस्तूरी रिवायत यानी अम्रुहुम शुराहुम बैनहुम के मुताबिक था? हम्म। ये ज़ाहिर है, ये जो इशू है इस काफ़ी इस पर डिबेट है। उम्मत का एक बड़ा ग्रोह ज़ाहिर है इसको मानता है, और ये तारीखी इश्यूज में से एक बड़ा डिबेटेबल इशू बनता है। और ज़ाहिर है एक पूरा ग्रोह है मुसलमानों का जिसने इससे इख्तलाफ किया है। तो इसके बारे में अगर आप मुझसे पूछे, तो चूंकि मैं इस ग्राउंड या इस तारीखी जो अ, वो है मसाइल है या इख्तलाफात हैं उम्मत के, उसका मैं कोई ख़ास स्पेशलिस्ट नहीं हूँ या मेरी इख्तिसास भी नहीं है। तो इसलिए मैं इस बारे में कोई हतमी राय इस वक्त नहीं दे सकता कि ये इसके बारे में जो दो ग्रोह हैं या दो आरा हैं, इन दोनों आरा में से बरहक राय क्या है और दलाइल के एतबार से। चूंकि तारीख का मौजू है, तारीख की तहकीक पर मबनी है, ये तो मेरे इल्म में है कि क्या आरा है या कुछ क्या बातें की है। लेकिन जब तक कि मैं बहुत से मसाइल पर अभी जैसे गुफ्तगू की है और मैंने उस पर कोई हतमी राय कायम की है, तो उसके बारे में बेशक उम्मत में अगर कोई राय नहीं भी है, तो मैं अपनी जो है पूरी सराहत के साथ अपनी तहकीक बयान कर रहा हूँ। और उसमें जहाँ जहाँ किसी फ़कीर से भी कोई बात मैं समझता हूँ कि वहाँ कोई इंसानी गलती है, तो उसको बयान कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि मैंने इस पर कोई काम नहीं किया, ना मेरी इस पर कोई ऐसी तहकीक है और ना मेरा कोई ख़ास इस पर शोबा है, इसलिए मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इसमें कोई हतमी राय दे सकूं। अलबत्ता है ये, इस पर जो है इख्तिलाफ उम्मत में पाया जाता है। जी। ये डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है डॉक्टर इरफान शहजाद की स्पेशलाइजेशन है, वो कुछ कूफा जी सीरीज पे जी, एक कर रहे हैं, वो अपनी राय वो दे सकते इस्लामिक। हैं, वो बिल्कुल इस उनका शोबा भी है। वो जरूर इस पर राय दें और देंगे भी वो। हाँ, उनकी कूफा सीरीज पे इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से एक बुक आ रही है, गांधी साहब उसको रिव्यू भी करेंगे, तो आप लोग उसको लाजमी पढ़िएगा। और उनकी जो सीरीज आ रही है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। कूफा का रोल, मेरा ख्याल है उर्दू में कुछ होगा कि कूफा का किरदार, ये ये उनकी शोबे सीरीज में का उन्होंने नाम है। बड़ा अच्छा काम किया है, तारीखी तहकीक और इस तरह के मौजूआत पर बहुत उम्दा काम है। जी। एक असद साहब ने नेक्स्ट सवाल किया था। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि आज सोशल मीडिया और जदीद ज़राए इब्लाग की वजह से मुख्तलिफ अक़वाम की सकाफ़तें, रस्म व रिवाज और मुआशरती रवैये बहुत तेज़ी से हमारे मुआशरे तक पहुँच रहे हैं। इस तेज़ी से बदलते हुए माहौल में जहाँ इखलाकी मायार भी मुख्तलिफ और तकसीम शुदा नज़र आते हैं, हम अपनी और हम अपनी आने वाली नस्लों की मुतवाज़न और मजबूत इखलाकी तरबियत किस तरह कर सकते ये इस हवाले से यही है कि हमें अपनी इन नस्लों को एजुकेट करना है, दोनों पहलुओं से, दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से। दीनी शऊर भी उनको देना है, दीनी रिवायत भी उन तक मुंतकिल करनी है, और दुनियावी उलूम के मामले में जो कुछ हम उनको दे सकते हैं, इस मामले में भी ये हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर है ये जदीद दौर में ये चूँकि एक मुश्किल है कि इसमें बहुत तेज़ी से इस तरह के असरात जो है मुरतब होते हैं। और जो बच्चों के हवाले से सिर्फ तालीम देना या दीन से उनको मुतारिफ करा देना नहीं है, बल्कि उनकी तरबियत करना भी है। और तरबियत सिर्फ और सिर्फ तलकीन से, नसीहत से,
نہیں ہوگی، اور معلومات منتقل کر دینے سے یا دین کے احکام بتانے سے نہیں، بلکہ ہم نے عملی طور پر بھی خود اگر اگلی ان نسلوں کو اس طرح کے مشاکل سے بچانا ہے، سپاک رکھنا ہے، تو جس طرح ہم ان کی تعلیم کا اہتمام کریں گے، تربیت کا اہتمام اس طرح کریں گے، تو خود بھی ہم اپنی جنریشن میں ان کے بزرگ بن کر تو اگر رول ماڈل بنے اور ان کو ان اخلاقیات سے عملاً روشناس کرے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وہ نسل اسی دین پر رہے، انہی پاکیزہ اخلاقیات پر رہے، تو اگر ہم ایجوکیٹ بھی ٹھیک کریں اور خود بھی رول ماڈل بنے اور عملاً بھی یہ چیزیں کر کے دکھائیں، تب پھر آسانی رہے گی اور پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس طرح کے بہاؤ میں وہ نسلیں ایسے نہیں بہیں گی۔ لیکن اگر ہم نے اس طرح اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، دین سے، دنیا سے اور اس کی رہنمائی سے ہم نے ان کو بیگانہ رکھا اور اس طرح چھوڑ دیا، تو ظاہر ہے اس طرح کی ثقافتوں کا اور اس طرح کی چیزوں کا جس طرح تیزی سے یہ اثر انداز ہو رہی ہیں وہ اثر انداز ہوں گی۔ بالخصوص ابھی میں نے جامعات میں دیکھا، جدید جامعات کے اندر ہمارے اپنے معاشروں میں پہلی مرتبہ تو اسلامیات پڑھانے کا جو موقع ملا، تو اس سے اندازہ ہوا کہ جو ہماری یہی جنریشن ہے جس کے حوالے سے ہمیں یہ خدشات بھی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ 20-22 سال کی عمر تک بھی ان کو دین کے حوالے سے، کہ جس دین اسلام کے حوالے سے وہ مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آخرت کو، ہم کتاب کو مانتے ہیں، ہم رسولوں کو مانتے ہیں، مسلمان بچے ہیں، تو ان کو اس عمر میں بھی آ کر دین اسلام کے حوالے سے کچھ بھی ایجوکیشن نہیں تھی، ان کو دین اسلام کے حوالے سے کوئی تعارف، نبیوں کا کوئی تعارف، کتاب کا کوئی تعارف، یہ دین انسان کو دیا کیوں گیا ہے اس کے بارے میں نے دیکھا کہ کچھ نہیں اندازہ تھا۔ تو اس سے مجھے یہ ایک احساس ہوا کہ یہ نئی جنریشن ہے، اس پر جس طرح کی محنت ہمیں اپنی یہ ذمہ داری اس طرح کی محنت کر کے پورا کرنی تھی، اس معاملے میں ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ یعنی دین کے جو اصول و مبادی ہے بالکل اس کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں، اخلاقیات کی جو قرآنی تعلیمات ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ بھی نہیں پتہ۔ تو اگر ہم یہاں سے بالکل کورے رہیں کہ قرآن مجید کے میسج کا نہیں پتہ، رسولوں کے مقصد بعثت کا نہیں پتہ، کتابیں آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی، نازل کیوں کی گئی اس کا نہیں پتہ، شریعت کے احکام کس مقصد سے دیے گئے جو جسم سے، اخلاق سے، کھانے پینے سے متعلق ہیں، ان احکام کے بارے میں بھی نہیں پتہ، اور ان احکام کا مقصد کیا ہے وہ بھی نہیں پتہ، بس یہ کچھ ظاہری رسومات ہیں اور وہ ہم دیکھ کر لیتے کہ اچھا یہ روزے کا مہینہ ہے تو چلے روزہ یوں کر لیا، اور یہ عید کا دن ہے تو اس تہوار میں یہ کام کر دیا، فلاں مہینے کی یوں تیاری کر لی، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کی اسپرنٹ بھی نہیں ہے، اس کی ایجوکیشن بھی نہیں ہے، اس کا مقصد بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں میں کیا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی خود ذمہ داری دین کے علم کو تک منتقل کرنے میں ہم پورا نہیں کر رہے۔ تو یہ تو پہلی بات ہوئی، جب یہ نہیں ہوئی تو پھر وہ آگے کیا چلے گی، یعنی ہم نے بیسک چیزیں بھی ان کو نہیں بتائی، نہیں سکھائی، تو پھر یہ اثرات جو ہم خدشہ رکھ رہے ہیں تو یہ اثرات تو مرتب ہوں گے۔ تو یہ ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں پورا کرنی ہوگی، اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہو کر دکھانا ہوگا تاکہ وہ دیکھیں کہ جو چیز اصل میں جو انسان مطلوب ہے، پاکیزہ انسان، خود دنیا کا دین کا مقصد یہ بتانا کہ دنیا جو ہے امتحان کے لیے ہے اور ایک دن اٹھنا ہے، اس کی حقیقی شعور اور حقیقی تعلیم جو ہے ہم اس کو کنوے ہی نہیں کر رہے۔ یعنی گویا کہ مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں نا کہ دنیا کے حوالے سے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا ادھوری ہے، ایسے ہی جیسے کہ ہر پیئر کا ایک حصہ جب ہوتا ہے وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے، جب تک کہ دوسرا حصہ نہیں ہے تو وہ کمپلیٹ ہو نہیں سکتا۔ اس طرح دنیا کو آخرت کو ملا کر بتایا کہ جب آخرت برپا ہوگی تو یہ بھی پیر مکمل ہوگا، یہ تمہارے لیے نصیحت ہے کہ ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے اور اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہوگا۔ تو اب یہ کیا ہے، بیسک میسج ہے، اس میسج کو اگر ہم نے ایک مرتبہ ٹھیک سے اپنی نسلوں کو سمجھایا، کنوے کیا، اس کے دلائل بھی سمجھا دیے، بتا دیے، اس کے بعد پھر یہ اخلاقیات اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں زبانی طور پر ہم ساری چیزوں کو مانتے ہیں، ہماری نسلیں بھی مانتی ہیں، لیکن دین کی اس اسپرٹ پر، اس اخلاقیات پر، ان معاملات پر، اس خیر و شر کے شعور پر، خیر و شر کے شعور کے مطابق عمل پر بالعموم مسلمان بدقسمتی سے ہر جگہ پر اپنی دین و شریعت پر ہی پورا نہیں ہے۔ اگر یہ تعلیم و تربیت نہیں ہے، اور پھر دنیا کے حوالے سے تو ویسے ہی معلوم و معروف ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں دنیا کے ان کے حوالے سے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔
اس کے بغیر ہم ان چیزوں سے جو خطرات ہمیں لاحق ہیں آسانی سے نہیں بچ سکتے۔ جی اس کے بعد اگلا ایک اور بھی سوال ہے، لیکن یہ میرا خیال ریپیٹڈ سوال ہے، یہ لاسٹ ایک سیشن میں بھی آصف صاحب نے پوچھا تھا۔ میں اگلے سوال پہ جاتا ہوں۔ اظہر لودھی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ جب پوری دنیا میں چاند کی تاریخ میں ایک دن کا فرق ہوتا ہے تو پھر شب قدر جو کہ طاق راتوں میں آتی ہے، تو پھر کیا ایک ہی دفعہ پوری دنیا میں شب قدر ہوتی ہے، جبکہ قرآن سورہ قدر میں اس کو ایک رات کہا ہے؟ تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ ایک ہی رات ہو اور وہ بھی طاق رات ہو؟ یہ اس کو طے کرنا اس میں تو ظاہر ہی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اہل علم کا یہ بھی اختلاف ہے کہ یہ ہر رمضان میں آتی بھی ہے یا نہیں آتی۔ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر رمضان میں ایک رات ہوتی ہے جو قدرت کے تقدیر کے فیصلوں کی رات ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ روح الامین کو دوسرے فرشتوں کو امور مہمہ کی تنفیذ کے لیے نازل کرتے ہیں اور وہ نازل ہو کر اس کی تنفیذ کر دیتے ہیں۔ تو یہ رحمتوں اور برکتوں کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے دنیا کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ بات مان لی جائے کہ ہر رمضان میں یہ ہوتی ہے یہ رات، جب جس رات پہ یہ معاملہ ہوتا ہے تو وہ خیر و برکت کی ہے، اس میں ہم دعا و مناجات کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس رات میں ایک تو دین اور شریعت نے فکس کر کے کوئی چیز دی ہی نہیں ہے کہ لازمان اس کو تلاش کرنا ہے۔ یہ یعنی یہ کوئی حکم تو ہے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ بات پتہ چلی، اور قرآن مجید سے یہ پتہ چلا کہ قرآن خود نازل ہونا اسی رات میں شروع ہوا ہے، اور یہ اس رات کی یہ فضیلت ہے، اور ہزاروں راتوں سے یہ ہزاروں مہینوں سے یہ رات یہ بہتر ہے، یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن کے نزول کی یہ ابتدا میں یہ رات تھی، بعد میں وہ اس رات کی گویا کہ گفتگو ہمیں وہاں حدیثوں میں ملتی ہے کہ لوگوں کو یہ کہا کہ اس طرح کی رات جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں یا آپ راتوں میں خاص طور پر آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ مطلب شریعت کا کوئی حکم، کوئی فرضیت، کوئی فرض عبادت، کوئی ایسی چیز، کوئی مناسک تو اس رات کے لیے نہیں ہے، لیکن کوئی شخص اس رات کی خیر و برکات چاہتا ہے تو وہ اپنے طور پر تلاش کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ ایک تطوع چیز ہے جو کہ متعین طور پر کسی صحابی کے علم میں بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ کے لیے بھی وہ متعین نہیں تھی، تو ہمارے لیے بھی متعین نہیں ہے۔ اب جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آتی ہے تو کیسے آتی ہے، تو اب یوں ہے کہ یہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ وہ جہاں سے اس رات کو شروع کرے، اور دنیا میں وہ رات جہاں جہاں وہ جاتی رہے، ایک جگہ سے زمین کے کسی ایک خطے سے وہ رات شروع ہو اور پھر کسی دوسرے کنارے پر جا کر وہ رات گھومتی رہے، تو اس میں کیا سمجھنے کی ایک مشکل ہے۔ تو وہی رات جہاں جہاں وہ چھا رہی ہے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ کے وہی لیلۃ القدر جو تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے، وہ تنفیذ جو معاملات اہم امور کی وہ اسی رات میں پھیلتے ہوئے چلتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے لیے تو وہ متعین، میرے لیے تو وہ متعین ہے بھی نہیں، میں صرف اندازہ کر سکتا ہوں یا ہر رات میں اللہ سے کچھ مانگ سکتا ہوں، تو ہم ہر رات میں مانگیں گے، ہر رات میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ہر علاقے میں جب ہوگی تو اسی ترتیب سے ہوگی، یعنی وہ جہاں جہاں رات جا رہی ہے، پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں شروع ہو رہی ہے تو وہ وہیں وہ رات کاؤنٹ ہوگی۔ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں مشکل کی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی مثال دے رہا ہوں کہ اگر ابھی آج یہاں رات ہے ہمارے ملک، اب یہی رات کہیں اور بھی آگے ہونے والی، تو اب کیا مطلب ہے؟ اللہ کے علم میں تو یہ ساری رات ہی ہے، اللہ کے لیے تو وہ رات ہے جو پوری کائنات پر اب چھاتی چلی جا رہی ہے، ہر خطے میں جا رہی ہے۔ تو اگر وہ ساری کائنات کے لیے کوئی امور کی تنفیذ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یہ رات جہاں جہاں چلتی چلی جائے گی وہاں وہ سارے امور فرشتوں کی طرف سے نازل ہوتے رہیں گے۔ اگلا سر ایک سوال ہے، اظہر لودھی صاحب نے لکھا ہے کہ آواز سوال کم یہ آ ہے رہی ہے کہ تھوڑی سی۔ جی ابھی آ رہی ہے صاحب؟ جی ابھی نہیں سن ابھی سکتے بھی ہیں؟ جی اب آئی۔ اچھا اظہر لودھی صاحب کا ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ کسی شخص نے اگر مورگیج پہ گھر لے رکھا ہے تو ہر مہینے اس کی قسط بھی ادا کر رہا ہے، اگر اس کے پاس نقد رقم موجود ہے کیا اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ اس پر ابھی قرض چل رہا ہے؟ خاص کر غامدی صاحب کا اس پر کیا نقطہ نظر؟ مورگیج پر جو گھر لیا جاتا ہے اس میں آدمی قسطوں میں وہ گھر گویا کہ خرید رہا ہوتا ہے، اور اس میں اصلاً جو پہلا سوال تو لوگ یہی کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے ان کا موقف بھی سنا ہوگا، اس میں شریعت کے لحاظ سے کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، یعنی کوئی بینک، کوئی ادارہ وہ اصل میں خریدتا ہے اور ہم وہ لون ادا کرتے ہیں اور اس قرض کو ہم ادا کرتے ہیں، اور یہ ہم اپنی ضرورت کے تحت یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو سود جو ہے وہ لاگو ہوتا ہو۔ وہ کنزیومیبل چیزوں پر
سود کی بحث ہوتی ہے، اس میں سود کی بھی کوئی بحث نہیں ہو سکتی. ایک چیز ہے وہ موجود ہے، وہ کنزیومیبل نہیں ہے، وہ جیسے ہی میری ملکیت میں اپنی ساری قسطیں ادا کر دوں گا، سارا اماؤنٹ پے کر دوں گا تو میری ملکیت میں وہ آ جائے گی. ٹھیک ہے، اس معاملے میں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، فائنینسنگ کی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی ایک تو حرج کی کوئی بات نہیں ہے. اور غامدی صاحب اصولی طور پر اس کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں. اب جہاں تک بات اگلا سوال اس میں پہلو کیا ہے جو خاص طور پہ پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کس پہ پوچھی ہے کہ زکوٰۃ آتی ہے یا نہیں. اس سوال میں جو آخری جو پہلو تھا جس کے لیے انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا ہے وہ کیا ہے اس میں زکوٰۃ کا سوال؟ سر مورگیج کا پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مورگیج کا تو میں نے وضاحت کر دی. ہاں، آخر میں جو زکوٰۃ کا پوچھا ہے کہ براچی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ نقد رقم بھی پاس پڑی ہوئی ہے تو کیا اس میں زکوٰۃ فرض ہے اگرچہ قرض ابھی چل رہا ہے؟ دیکھیں، جو آدمی یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ وہ آپ مقروض ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو مال تجارت ہے نا، جو آپ کے پاس مال تجارت ہے، یہ قرض کا تو معاملہ آپ پر ہے ہی. یہ نہیں ہے کہ جو مقروض ہے کسی بھی لحاظ سے وہ اب کسی بھی مال تجارت پر جو ہے اس کے زکوٰۃ نہیں آئے گی. اگر تو وہ صاحب مال ہے، نصاب سے اوپر سرمایہ ہے، تجارت کا مال بھی اس کے پاس الگ سے ہے، اس کے پاس سیونگز بھی ہے، نصاب سے اوپر سرمایہ، تو ذاتی استعمال کی چیزوں کو چھوڑ کر تو مال تجارت اور سیونگ جو بھی ہوگی ہر طرح کے مال پر سال میں 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ آتی ہے. اور اگر الگ سے کوئی پیداوار ہے تو پیداوار کا قانون 5 یا 10% کا ہے، وہ الگ ہے. تو وہ زکوٰۃ تو جو تجارت کا مال ہے اس پر ویسے ہی آئے گی اگر تو آدمی پر عائد ہوتی ہے. لیکن کوئی شخص کہتا ہے کہ اس قرض کی وجہ سے میں اب گویا کہ صاحب نصاب بھی نہیں رہا ہوں اور مجھ پر تو یہ قرض ہے، بس اسی کے لیے جمع کرتا ہوں، اسی کو دے رہا ہوں، تو پھر ظاہر ہے اس صورت پہ تو زکوٰۃ اس پر نہیں آئے گی. تو اس دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے. ایک شخص کہتا ہے کہ میرا بزنس ہے، کام ہے، تجارت ہے، مال بھی ہے، سیونگ بھی ہے، میرے پاس مثلا کوئی پلاٹ بھی ہے، کوئی شیئرز بھی ہے، مختلف شکلوں میں ایسٹس میرے پاس ہے، لیکن ایک کام میں نے اپنی ضرورت کے لیے مستقبل کے لیے گھر کا یہ کیا ہوا ہے جس پہ میں قسط پے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تو گویا کہ آپ کی خریداری ہے نا، جو مستقبل میں اپنے ذاتی استعمال کے لیے گھر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ ایک خریداری ہے جو استقرار سہولت کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس خریداری کی وجہ سے آپ اس کے مقروض ہے کہ آپ کو یہ دینا ہے. تو اگر اس طرف یہ سارے معاملات ہیں اور اس میں آپ تو گویا کہ زکوٰۃ کی فرضیت آپ پر ہوتی ہے تو اس مال کی ایسے ہی آپ پر زکوٰۃ عائد ہوگی، اس سے وہ مستثنی نہیں ہو جائے. لیکن اس کے نتیجے میں آپ جو ہے صاحب زکوٰۃ بنے ہی نہیں، صاحب نصاب نہیں بنے، یا ذاتی استعمال کی چیزوں کے علاوہ کوئی ایسی سیونگز وغیرہ ہے ہی نہیں، جو آ رہا ہے بس اس پہ خرچ ہو رہا ہے، تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جو آ رہا ہے اپنی ذاتی ضرورتوں پر یا اس قرض کو اتارنے پر، خریداری جو کی ہے اس پر ہی صرف ہو رہا ہے اور صاحب نصاب بھی نہیں بن پا رہے، تو اس صورت پہ ہم ظاہر ہے یہی کہیں گے کہ آپ اس کو پورا کریں اور آپ پر شرعاً زکوٰۃ کوئی نہیں ہے. جی، ایک خان لال صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ حضرت عمر کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے جو تبصرہ تھا کہ یہ ایک نئی چیز ہے لیکن جس کو چھوڑ کر یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ اس سے بہتر ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کے حوالے سے ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے 2 نمازیں ثابت ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل کس حد تک؟ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ 2 نمازیں الگ الگ ثابت ہوتی ہیں، ایک تراویح ہے اور ایک تہجد ہے، تو 2 نمازیں حضرت عمر کے کسی قول سے جو ایک خاص موقع، محل اور خاص سیاق میں انہوں نے کہا، اس سے 2 نمازیں کیسے ثابت ہوں گی؟ 2 نمازیں تو ایسے ہوں گی نا جیسے مثال کے طور پر 5 نمازیں دین میں کیسے ثابت ہیں. تو جہاں سے 5 نمازیں ثابت ہیں وہاں سے آپ بتائیں کہ اسی سورس سے رات کی 2 یا 3 نمازیں الگ الگ ہیں. جیسے کہ عامت الناس تصور رکھتے ہیں کہ تہجد صلاۃ اللیل بھی الگ ہے اور تراویح بھی الگ ہے اور وتر بھی الگ نماز. یہ عامت الناس کا تصور ہے، علماء اور محققین کا تصور نہیں ہے. تو اگر دین ہمیں بتائے کہ عشاء اور فجر کے بیچ میں عام دنوں میں 2 نمازیں ہیں اور رمضان میں 3 نمازیں ہیں تب تو ٹھیک ہے. جب دین کے سورس میں ایسا نہیں ہے تو پھر ہم ایک ہی نماز کے الگ الگ نام دیکھ کر اگر ان کو الگ الگ نماز کنسیڈر کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے علم کی اصلاح کرنی چاہیے، ذرا تحقیق کرنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے کہ شریعت نے کوئی نماز دی ہے یا نہیں. کل 6 نمازیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی، باقی امت پر 5 نمازیں فرض کی. حضور پر 6 تھی نافلۃ الگ، رات کی جو تہجد ہے یہ آپ کو ایک زائد اضافی نماز آپ پر فرض کی گئی.
سورہ مزمل میں بھی اسی کا حکم ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں فتحجت بھی نافلۃ لک، اس میں بھی اسی کا حکم اور اسی کی فرضیت حضور کے لیے بیان ہو رہی ہے۔ اور حضور نے اس کے سوا کوئی نماز اپنی عمر بھر میں رمضان کے اندر اور رمضان کے سوا باقی دنوں میں کبھی کوئی دوسری نماز پڑھی ہی نہیں، مسلمانوں کو دی ہی نہیں۔ اور انہوں نے کسی الگ نماز کو رمضان میں تراویح کے نام سے بتایا ہو، اس کی کوئی ثبوت کہیں کوئی سورس موجود ہی نہیں ہے۔ تو اگر الگ الگ نمازیں بتانی ہے تو ہم نے جو ہے دین سے دلیل دینی ہوگی۔ سادہ طریقے سے سمجھ لیں، عشاء اور فجر کے بیچ میں ایک ہی نماز ہے، حضور پر فرض تھی، باقی امت کے لیے نفل نماز ہے، اور وہ حضور پر فرض تھی، وہ سورہ بنی اسرائیل اور مزمل میں بیان ہو گیا ہے۔ باقی مسلمان امت حضور کے اسوے کی پیروی میں وہ نماز اس وقت بھی پڑھتی تھی، اب بھی پڑھتی ہے، بہت اجر باعث اجر نماز ہے، اور اس میں ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پورا وقت عشاء کے بعد سے فجر کے شروع ہونے تک ہے۔ افضل وقت وہی ہے جو قرآن نے بھی اشارہ کر دیا ہے سورہ مزمل میں، اور فتحجت بھی نافلۃ لک، سو کر اٹھنے کے بعد اخیر شب کا جو وقت ہے، اور ثلث اللیل جو اخیر ہے اس کی طرف سارے اشارے قرآن میں بھی ہے۔ حضور نے بھی اسی آخری وقت میں پورے سال یہ نماز پڑھی ہے۔ آپ نے اپنی جو ہے زندگی میں اس کو زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں آپ پڑھتے تھے، یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی روایتوں میں آ گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس کو تہجد کیوں کہتے ہیں؟ قیام اللیل اس لیے کہ رات کا قیام ہے، صلاۃ اللیل اس لیے کہ رات کی نماز ہے، تہجد کس لیے کہ قرآن نے تہجد یہی نافلۃ لک کے الفاظ استعمال کیے۔ تہجد کا مطلب ہے صرف رات کو سو کر اٹھنا، تو رات کو لیٹ نائٹ سو کر اٹھنے کی موقع کی یہ نماز ہے، تو لوگ نماز تہجد اسی لفظ سے کہہ دیتے ہیں۔ سورہ مزمل میں قم اللیل الا قلیلا فرمایا، تو اس سے قیام اللیل کا الفاظ نکال لیے لوگوں نے، اس لیے قیام اللیل۔ اچھا، وطر کس لیے کہتے ہیں اس نماز کو؟ یہ پوری نماز اصل میں ختم ہوتی ہے طاق رکعتوں پر، جفت رکعتوں پر، 2 4 6 8 پر نہیں، بلکہ 3 5 7 9 11 ایسے ختم ہوتی ہے طاق رکعتوں پر۔ تو پوری نماز چونکہ رکعتوں کی تعداد کے لحاظ سے طاق ہے، تو پوری نماز کو بھی وطر کہتے ہیں، اور اس کی آخری رکعتوں کو خاص طور پر وطر اسی لیے کہتے ہیں، وہ 1 یا 3 ہوتی ہے، طاق عدد میں ہوتی ہے، تو اسی نماز کا ایک نام وطر بھی ہے۔ تراویح اس لیے، آخری بات، تراویح اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ بعد کے زمانوں میں، یعنی حضور کے کافی بعد، شاید سیدنا عمر کے زمانے میں یا اس کے بھی کافی بعد کی بات ہے، کہ جب یہ لوگ اس نماز کو، چونکہ اس میں پابندی نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، حضور 11 پڑھتے تھے، مسلمانوں کو کوئی پابند نہیں کیا، وہ اپنی مرضی سے کم زیادہ چاہے جتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو طاق عدد میں ہی رکھیں، اور ایک رات میں 2 مرتبہ اس نماز کو طاق نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعد کے دور میں یہ ہوا کہ جب آزادی تھی رکعتوں کی، تو لوگ زیادہ رکعتیں بھی پڑھتے تھے، ایک امام کے پیچھے مسجدوں میں بھی پڑھتے تھے، تنہا بھی پڑھتے تھے۔ جب زیادہ رکعتیں جماعت سے پڑھتے، اس وقت یہ ایک صورت بن گئی کہ لمبے قیام اور رکوع و سجود کی وجہ سے ہر 4 رکعت کے بعد لوگ کچھ دیر کے لیے ریسٹ کرتے تھے، بیٹھ جاتے، تو اس ریسٹ کو عربی میں ترویحہ کہتے ہیں، تھوڑا سا آرام دینے کے لیے۔ اور جس نماز میں اتنے ترویح ہوں تو وہ پلورل ورڈ ہے، ترویح کا تراویح، اس نماز کو لوگ اپنی مرضی سے تراویح کہنے لگے۔ تو ہے یہ وہی ایک نماز ہے، اس کا الگ کوئی کانسیپٹ، کوئی نام دین، شریعت، حدیث، قرآن میں کہیں نہیں ہے، بس وہی نماز لوگوں کو رخصت دی تھی حضور نے، کوئی عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت سے 3 رات خود بھی پڑھا لی تھی، اس وجہ سے حضرت عمر نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو وہ اس طرح اپنی سہولت سے امام کے پیچھے پڑھتے اور اس طرح ریسٹ بھی کرتے، انہوں نے یہ نام پسند کیا، یہ نام دے دیا، اس سے الگ نماز تو نہیں ہوئی نا، نماز تو وہی ہے، یہ وہی نماز ہے، عشاء کے بعد پڑھنے کی بھی اجازت تھی، اور جماعت سے امام کے پیچھے پڑھنے کی بھی اجازت تھی، بلند آواز میں ہی اس میں قرات ہوتی ہے، تو لوگ قرآن سنتے بھی ہیں اس میں، اور آزادی تھی کہ جتنی چاہے رکعتیں پڑھیں، تو اپنی مرضی سے ایک زمانے میں 23 رکعتیں، ایک زمانے میں 39 رکعتیں، آج کے زمانے میں حرمین میں پھر 11 رکعتیں ہونے لگی ہیں، 13 رکعتیں ہونے لگی ہیں۔ تو یہ لوگوں نے چونکہ آزادی تھی تو اس طرح تعداد میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ترمیمی اپنے سہولت کے لحاظ سے کی ہے۔ شریعت نے، دین نے کوئی کسی قسم کو پابندی عائد نہیں کی کہ اسی طرح کی رکعتیں، اتنی ہی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو یہ الگ الگ ناموں کی وجہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ الگ الگ نمازیں ہیں۔ حضرت عمر نے جو کہا تھا وہ وقت کی بات کی تھی کہ جس وقت کو چھوڑ کر یہ سو جاتے ہیں نا، وہ وقت افضل ہے، یہ کہا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ اس نماز کو چھوڑتے ہیں اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ 2 الگ الگ نماز ہو، یہ نہیں کہا۔ یہ کہا کہ جو وقت اصل ہے، جو قرآن نے کہا، جو حضور نے اپنے اسوہ میں بھی چھوڑا،
اور وہ افضل وقت ہے، اور اس میں اس بات کی بھی یہ بات بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب آخری 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو ہر رات آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے ماننے والا، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے سوال کرنے والا، تو میں اس کو اپنی عنایات عطا کروں. تو یہ حضور نے فرمایا، اس وجہ سے وہی وقت افضل ہے، اور قرآن نے بھی یہی کہا تھا، بِسْفَهُ وَسُلُوسَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَهُ. جی سر 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، ہمارا ٹائم تقریباً ختم ہو گیا، لیکن ایک عبد الرحمان ظفر صاحب ہیں، ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. عبد الرحمان صاحب شارٹ سوال اپنا بس پوچھ لیں لاسٹ. جی میرا جو شروع میں بحث چل رہی تھی اسی سے متعلق ایک شارٹ سوال تھا کہ اس پہ میں نے ساجد حمید صاحب جو ہے ہمارے، ان سے بھی ڈسکس کیا تھا، تو انہوں نے اسپیسیفکلی اس کے بارے میں بتایا تھا جو ورڈ یوز ہوا ہے اس آیت میں، سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں، لم یحزنا کا جو لم یحزنا استعمال ہوا، انہوں نے کہا کہ عربی میں لا یا پھر کل لا یہ ہوتا ہے ایبسولوٹ اس کے لیے، کہ بالکل جو چیز پریزنٹ نہیں ہے. تو اگر تو نابالغ بچی کا بیان ہوتا تو اس میں لا یوز ہونا چاہیے تھا، جس میں یعنی کہ ہوتا ہی نہیں ہے حیض، اس کی بھی عدت یہ ہے. جبکہ ورڈ لم یوز ہوا ہے، یہ اس لیے انہوں نے کہا تھا یہ اس لیے یوز ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایکسپیکٹڈ ہو اور نہ ہو، لم اس کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس میں کیا یہ بات درست ہے؟ اور یہ یہ میڈیکلی بھی بالکل درست ہے، یعنی وہ جو لا نفی ہے وہ اس کے اندر واقعی وہ پہلو ہے، اور اس کے اندر وہ میننگ بھی نکل سکتا ہے. لیکن یہ جو مضارع کے ساتھ جب لم آ جاتا ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح ساجد صاحب نے بتایا، اور یہی چیز میں آپ سے عرض کیا میں نے کہ آپ تدبر میں بھی اس کی خاص طور پر بحث ضرور دیکھ لیجئے گا. تو یہ بات درست فرمائی ہے ڈاکٹر صاحب. جی میڈیکلی بھی یہی ہے، اے منوریا نام کی بیماری ہے، یہ پرائمری بھی ہوتی ہے، سیکنڈری میں، پرائمری چھوٹے عمر میں ہوتی ہے، اور سیکنڈری بھی اے منوریا اس کا نام ہے، کہ جس میں حیض آنا بند ہو جاتا ہے کسی بھی بیماری کی وجہ سے. تو یہ اس کا اطلاق اس پہ ہو سکتا ہے میرا خیال سے. یہ ہے وہ بات کہ جن کی یہ صورتحال ہے انہی کے لیے یہ ہے، ان کے لیے نہیں ہے کہ جو جس طرح وہ نکال ہے. دیکھیں نا، اس طرح کی چیزیں جو ہے دین میں، اس طرح کے نقطے نکالنا کہ باہر سے پہلے آپ نے کوئی موقف بنا لیا، اب کسی لفظ سے اور اس سے آپ نکال کے اس کو اللہ کے حکم کا منشا بنا رہے ہیں اور اس پر سختی برت رہے ہیں اور اس کو موضوع بنا کر دنیا میں اور سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. دین کی کوئی چیز، کوئی حکم، کوئی ہدایت ہوتی ہے بالکل واضح، کلیئر، متعین ہوتی ہے، اس پہ اس طرح جو ہے اتنی دقت اور اتنی زیادہ تکلف نہیں ہوتی ہے کہ اس کو ادھر ادھر سے نقطہ آفرینی کر کے ہم کوئی استدلال کر کے نکال لیں. بالکل واضح ہوتی ہے. اور میں نے تو آپ سے سب سے بڑی جو چیز بتائی وہ آپ دیکھیں اس سیاق میں شروع کہاں سے ہوئی، اذا طلقتم النساء، بچیوں کا نہیں کہا کہ جب بچیوں کو، نساء کے ساتھ بھی اگر بچیوں کا لفظ ہوتا تب بھی آپ کہتے ہیں کہ بچیوں کی اور عورتوں کی دونوں کی بات اللہ تعالیٰ نے شروع کی. تو جہاں سے شروع کی ہے وہاں عورتوں کا لفظ ہے، اور وہ لفظ بچیوں پہ مطلب بولا ہی نہیں جا سکتا. تو آگے عورتوں کی ہی مختلف جو کیٹیگریز ہیں اس حوالے سے، جسمانی حوالے سے یا طہارت کے حوالے سے، حیض کے حوالے سے، وہ آگے وہی بیان یہ صورت. سر جسمانی کے ساتھ ذہنی بلوغت بھی شرط ہے دین میں شادی کے لیے؟ دیکھیں یہ دین اس ساری چیزوں کو کیوں بیان کرے؟ وہی میں نے عرض کیا تھا کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی امور ہیں، وہ انسان خود طے کرے گا. وہ شریعت اور دین آ کے ہر چیز کیوں بتائے گا؟ وہ صرف ان چیزوں میں قانون سازی کرتا ہے جو دین کا اپنا گراؤنڈ ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں ایک بچہ ہے اور میرا بچہ ہے، مثال کے طور پر کسی کا بھی بچہ ہے، اور اس کی ابھی ذہنی بلوغت نہیں ہوئی، تو اس کو اگرچہ اس کی عمر تو کافی ہو گئی، 22-24 سال ہو گئی، تو وہ اہل نہیں ہے شادی کا، اور اس بچے کا بھی کوئی اصرار نہیں ہے میں نہیں کروں گا. اس میں دین اور شریعت کہاں سے آ؟ اچھا اگر بالفرض میں نے اس چیز کو سمجھا ہی نہیں اور میں نے فیصلہ کر لیا اور بچے نے بھی مان لیا اور اس نے شادی کر لی، تو اب اس میں کیا کوئی دین کا قصور ہے؟ اس میں بھی انسان کی اپنی آزادی تھی، اللہ نے اس کو دی تھی، اس نے اس فیصلے کو اختیار کیا، اور اس کے ہو سکتا ہے کوئی اچھے کوئی برے نتائج بھی اس کے سامنے آ جائیں، یا اس کو اپنے فیصلے کی غلطی واضح ہو جائے کہ یہ تو میں نے ٹھیک نہیں کیا، یہ تو اپنے خاندانی ادارے کو لے کر چلنے کا اہل ہی نہیں ہے، یہ تو میری غلطی ہے. تو دین اس میں قانون سازی اس طرح کے امور میں نہیں کرتا، جو چیزیں ہمارے علم و عقل اور ہمارے شعور پر چھوڑ دی گئی ہیں. اس میں سے نہ کوئی چیز حرام ہے اور نہ کوئی چیز فرض ہے. جو سوال آپ نے کیا ہے یہ ہم نے خود طے کرنا ہے کہ ہم نے، جیسے ہم کسی رشتے کے معاملے میں طے کرتے ہیں تو کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز شرط ہے،
इस तरह का बच्चा या इस तरह की बच्ची तलाश करें। नहीं, अल्लाह ताला ने हमें समझ दी है और हम अपने इंतखाब अपनी पसंद के लिहाज से कहीं भी रिश्ता तय कर सकते हैं और इसमें हम मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है कि एक शख्स खुद फैसला करेगा, लेकिन ये कहना कि दीन ने, शरीयत ने एक शर्त खुद बताती है, तो जब आप बताई है तो फिर उस आलिम की जिम्मेदारी है जो ये बात करता है कि वो दीन से वो शर्त निकाल कर दिखाए कि देखिए मैं आपको कुरान से फला शर्त भी बता रहा हूँ और सुन्नत से ये शर्त भी बता रहा हूँ। उसको कुछ माखज़ में होना चाहिए अगर दीन के नाम से कोई चीज़ हम बयान करेंगे मुसलमान। ये उस तरह की उमूर नहीं है जिसमें शरीयत जो है बहस करे और कानून बनाए। जी सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। और सर आपने 2 घंटे से ज़्यादा टाइम दिया, थैंक यू सो मच, आपके बड़े ज़बरदस्त आंसर्स के लिए। मोस्ट वेलकम। जी एंड इजाज़त चाहूँगा हाफिज़ इंशाअल्लाह। एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम।